अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम माओ, प्यारी बहनों, मुअज़्ज़िज़ बुजुर्गों, अजीज़ नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ लोगों ने जूम पर मैसेज किया है कि वो जूम से निकलकर फेसबुक लाइव पर जा रहे हैं क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही, तो क्लास स्टार्ट नहीं हुई थी इसलिए आवाज़ नहीं आ रही थी। ठीक है, तो अगर आप लोग हैं तो बहरहाल जहाँ पर भी हैं इंशाल्लाह अब आपको आवाज़ आएगी। तो अजीज़ साथियों, आज इस क्लास का दूसरा दिन है और कुछ और आगे की हम फिर टॉपिक्स देखेंगे। कल के जो 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पहली क्लास में कवर किए थे उनको क्विकली हम रिकैप कर लें। सबसे पहला पॉइंट ये था कि आम तौर पर मुसलमान अपने तमाम परेशानियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बताया है कि तुम सब पर जो कोई मुसीबत भी आती है वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई, वी आर रिस्पॉन्सिबल, ये उसका कंक्लूजन था। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था कि जो तब्दीली है वो दूसरों के बदलने की वजह से नहीं आएगी, यानी हमारे हालात नहीं सुधरेंगे जब तक हम खुद नहीं सुधरते। तो इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम वाली आयत हमने देखी है ना, कि अल्लाह ताला का ये कानून है कि वो किसी भी कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक वो कौम अपनी हालत को खुद नहीं बदलती, है ना। अपने अनफुस को, अपने माइंडसेट को, अपनी मेंटालिटी को, अपनी सोच को जब तक लोग नहीं बदलते तो फिर अल्लाह ताला उस कौम की हालत को नहीं बदलता। तो अगर हम चाहते हैं कि बहैसियत मजमूई एज अ मुस्लिम कम्युनिटी, है ना, जैसा हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, हम अगर बदल जाए और हमारे हालात सुधर जाएं तो फिर हमें बदलना होगा, राइट। और इंडियन मुस्लिम्स के हालात बदलना है तो फिर सारे इंडियन मुस्लिम्स को बदलना होगा। ओके, इसकी वजह से होगा, माइक की वजह से होगा। हाँ ठीक है, तो उसको ऑफ कर दीजिए। नहीं, वहां से भी रिसाउंड भी चाहेंगे ना, इसमें मेरी आवाज भी पहुंचेंगी, उसकी आवाज भी पहुंचेंगी। जज़ाकल्लाह। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो हमने देखा उसमें फिर मतलब 2 हिस्से थे। हमने ये देखा कि अब अगर गलतियां हमारी हैं और चूंकि मतलब बड़ी बड़ी मुसीबतें हम पर आ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारी गलतियां भी बड़ी हैं, तो फिर हमने सबसे पहले पिन पॉइंट करके एक बहुत बड़ी गलती या सबसे बड़ी गलती भी कह सकते हैं उसको, उस गलती की हमने निशानदेही देखी कुरान मजीद से कि जो कोई अल्लाह ताला की नाजिल करदा बैयनात और हिदायत को छुपाते हैं, इसके बावजूद कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इन बातों को खोल खोल कर लोगों के लिए बयान कर दिया है, तो फिर ऐसे लोगों पर अल्लाह ताला लानत भेजते हैं और लानत करने वाले भी उन पर लानत भेजते हैं, राइट। और फिर अगली ही आयत में सोल्यूशन बताया गया है, यानी दावत का काम, जिसे हम आम अल्फाज में कहते हैं मुसलमानों में जब हम बातचीत करते हैं तो हमें दावत का काम करना है। ठीक है, तो दावत का काम हम नहीं कर रहे हैं, लिहाजा अल्लाह ताला नाराज हो गए हैं। ठीक है, और हम उनकी लानत का शिकार हो गए हैं, राइट। लानतों से निकाल लिए जाएंगे वही लोग जो तौबा, इस्लाह और बय्यन करेंगे, है ना। ये तीनों काम करेंगे तो अल्लाह ताला फौरन यानी उनके ऊपर से लानत को हटा देगा, उन्हें माफ कर देगा, और अल्लाह ही माफ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। ये हमारी जो है ना कल की क्लास में डिस्कशन रहा है। ठीक है, अब दावती हवाले से जैसा मैंने आपको बताया कि और भी जराइम हैं, कल क्लास के बाद भी डिस्कशन में बात आई कि नमाज जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है वो भी गुनहगार हो रहे हैं, नमाज पढ़नी चाहिए, है ना, अपने फ़राइज़ का एहतमाम करना चाहिए। जो ज़कात नहीं दे रहे हैं ज़कात देनी चाहिए, जो हज नहीं कर रहे हैं इस्तिताअत के बावजूद उन्हें हज करना चाहिए, जो बद अखलाक हैं उनको बाअखलाक हो जाना चाहिए, जिस एरिया में भी
وہ اخلاق میں پیچھے رہ گئے ہیں تو پھر ان کو سدھرنا چاہیے. تو لازماً مطلب یہ سب کام ہے نا. تو ہم ظاہر مطلب چونکہ یہ دعویٰ کا کورس ہے اور یہ وہ غلطیاں ہیں جو عام طور پر ہم واقف بھی ہیں اور ایکنالج خود کرتے ہیں. یعنی یہ پوائنٹس جو ہے نکل کر اکثر ہماری آڈینس میں سے آتے ہیں, ہے نا, کہ ہماری غلطیاں کیا ہیں. تو ہماری غلطیاں یہ ہیں, ہے نا, ہم بد اخلاق ہو گئے ہیں اور لوگوں کا اعتبار ہم سے جو ہے اٹھ گیا ہے. رشتہ داری میں, تعلقات میں جو ہے بہت یعنی بری صورتحال ہے. دوسروں کی اگر ہے تو یعنی کہ پھر بھی اب ان کے پاس تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نور اور ہدایت اور آخری کتاب نازل ہوئی وہ سب تو ان کے پاس ہے نہیں. لیکن ہم رکھنے کے باوجود ہمارے بھی حالات ایسے ہی ہیں. ہمارے بھی تعلقات میاں بیوی کے یا پھر یعنی اولاد کے ساتھ میں یا پھر دیگر رشتہ داروں کے ساتھ میں یا پھر پڑوسیوں کے ساتھ میں یا پھر کاروبار میں, یعنی جہاں پر بھی ہم دیکھیں گے, ہے نا, تو پھر وہ کشیدگی اور برے تعلقات ہمیں نظر آتے ہیں. تو یعنی اٹ از این آئیڈینٹیفائڈ پرابلم, ہے نا. تو ہمارا فوکس یہ ہے کہ ان پرابلمس کو آپ کے سامنے ہائی لائٹ کریں جو پہلے نمبر پر یعنی دعوت کے کام سے تعلق رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ کہ اکثر لوگ ان سے واقف نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو مطلب وہ حوالے سے اب یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. کچھ اخلاقی پہلو سے اور یعنی دیگر پہلوؤں سے آپ کے سامنے جو ہے باتیں انشاءاللہ آئیں گی. اوکے, تو اب دعوتی کام ہم کیوں نہیں کر پا رہے ہیں, یہ ایک سوال ہے. بہت سارے لوگ دعوتی کام اور پچھلے چند مہینوں میں یا پھر ایک ڈیڑھ سال میں اگر آپ مطلب جائزہ لیتے ہوئے آئیں گے تو بہت سارے لوگ جو دعوتی کام کر رہے تھے, اگرچہ کہ امت مسلمہ کی یعنی ٹوٹل پاپولیشن میں سے ایک بالکل, ہے نا, مائنیوٹ ایک پرسنٹیج تھا جو دعوت کا کام کر رہا تھا, اب اس میں سے بھی پھر بہت سارے لوگوں کو دعوت کا کام کرنے میں دشواریاں محسوس ہو رہی ہیں, ہے نا. اگر کوئی کھل کر نہیں بولتا ہوگا تو وہ الگ بات ہے, لیکن بہت سارے لوگ بولتے ہیں, ہے نا. ہمارے بہت سارے دائیوں سے تعلقات ہیں, بڑے مخلص اور اچھے لوگ ہیں, ملاقات ہوتی ہے تو بولتے ہیں کہ بھائی دیکھو حالات بہت تنگ ہو گئے, ہم نہیں کر پا رہے, پہلے جیسا کام ہم نہیں کر پا رہے. اوکے, تو اب ہم ذرا دیکھ لیں, ہے نا, کیا دیکھ لیں کہ کیا ہم جس طریقہ کار کو اختیار کر کے دعوت کا کام کر رہے ہیں, کیا وہ جسے ہم یعنی ہم مطمئن ہو کر قرآن اور سنت کے مطابق سمجھتے ہیں پورے اخلاص کے ساتھ میں, ہے نا, پھر بھی یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک بندے ہونے کی حیثیت سے, ایک انسان ہونے کی حیثیت سے غلطی کا تو امکان یعنی کہ ہر ایک سے جو ہے نا وابستہ ہے, تو پھر غلطی کہاں ہو رہی ہے, اس کیوریوسٹی کے ساتھ میں اور نا اس ایکسیپٹنس کے ساتھ میں کہ ہاں انسان ہے, غلطی ہوئی تو ہوئی بھی ہوگی, ہے نا, پورا یعنی جینیوننس کے ساتھ میں, پوری سنجیدگی کے ساتھ میں, ہے نا, پورے اخلاص کے ساتھ میں کوئی چیز غلط سمجھ بیٹھے ہوں گے. اور اب ذرا نظر ثانی کریں گے کہ بھئی کہاں رکاوٹ آ گئی, کیوں کام جو ہے نہیں کر پا رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ وہ غلطی ہم پر کھل جائے, ہے نا. اور جب اللہ سے دعا کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان غلطیوں کو عیاں بھی کرے گا, ہے نا, ہماری اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ انتظام کرے گا. تو بہرحال اس گزارش کے ساتھ میں ہم اب آگے کی ٹاپکس کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے, تو ٹائٹل اسی طرح سے میں نے یہاں پر مطلب رکھا ہوا ہے کہ why are we then unable to fulfill the reformation duty. دعوتی کام اہم ہے اور بہت سارے لوگ آج تو مطلب واقف بھی ہیں, ہے نا, لیکن پھر بھی جب کرنا چاہتے ہیں اس کے باوجود کر نہیں پا رہے ہیں, ہے نا, یا پھر کر بھی رہے ہیں تو پھر ویسے نتائج سامنے نہیں آ رہے ہیں جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماڈل سے ہمیں ملتا ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے صحابہ کے ساتھ جو آپ نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے, تو مختصر 23 سالہ عرصے کے اندر ایک بہت بڑا ریولیوشن اور انقلاب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا ہے. اسے بلڈ لیس ریولیوشن بھی کہتے ہیں, یعنی اتنا منیمم خون جو ہے اس ریولیوشن کے دوران میں بہا ہے جو دنیا کی پوری تاریخ میں اٹھا کر دیکھا جائے تو جب کبھی ریولیوشن آئے تو اتنا پیسفل انداز میں جو ہے ریولیوشن نہیں آئے, ہے نا. تو یہ کیسے ممکن ہوا, وہ کیا ترکیب تھی, ہے نا, وہ کیا طریقہ کار تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ عملاً کیا, ہے نا, جس کے نتیجے میں پھر وہ رزلٹ آیا. کیونکہ ہم جس بھی ٹاپک کو لے کر بات کرنے والے ہیں, آپ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی نیا ایکسپیریمنٹ نہیں ہے, کوئی نیا طریقہ کار نہیں ہے جو ہم پہلی مرتبہ ابھی کر کے دیکھنے والے ہیں کہ بھئی اس کا رزلٹ کیا آئے گا.
یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آلریڈی کر چکے ہیں, اس کا رزلٹ آ چکا ہے. تو اگر ہم اسی پروسیس کو, اسی طریقہ کار کو فالو کر رہے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, تو پھر رزلٹ وہی آنا چاہیے. isn't it؟ یعنی کیمسٹری سے تعلق رکھنے والے یا سائنس سے تعلق رکھنے والے لوگ سمجھیں گے نا اس بات کو بہت آسانی سے کہ بھئی ایک ایکسپیریمنٹ کا ایک پروسیجر بتایا گیا ہے, ہم سٹیپ بائی سٹیپ اگر اس پروسیجر کو فالو کریں گے تو پھر رزلٹ کیا آئے گا؟ سیم آئے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہی ایکسپیریمنٹ کیا جائے لیکن ہر بار جو ہے رزلٹ ایک دم مختلف آئے, ہے نا, اور وہ بھی ڈراسٹیکلی ڈفرینٹ آئے. ایسا نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا یعنی ہم وہی چیز کو ابھی کراس چیک کرتے چلے جائیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا تھا کیا ہم بھی ویسا ہی کر رہے ہیں, ہے نا. اور یہ اپنا سیلف انٹروسپیکشن ہے بیسیکلی. ہم سے غلطی ہو رہی ہے, ہم اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے, امپروو کرنے کے لیے, ہے نا, اپنی خامیوں کو دور کرنے کے واسطے, اوکے, یہ ساری ایکسرسائز ہم کر رہے ہیں. تو ہم غلطیوں کو دیکھیں گے اور پھر ان کے کریکشنز کو دیکھتے ہیں. دیکھیے فورتھ جو ٹاپک ہے اس میں, اب وہاں سے مطلب دعوتی نقطہ نظر سے یہ غلطیاں ہیں. Our attitude towards non-Muslims. اوکے, تو پہلے نان مسلم کے بارے میں تھوڑی سی ہم بات چیت کر لیں. اور یہ ظاہر سی بات ہے خاص پرسپیکٹو ہے جس میں نے یہ پریزنٹیشن بنایا ہے, تو پھر اس حساب سے ہی پھر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. دیکھیے اب یہ جو غیر مسلم ہیں جن کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ وہ ہمیں ستا رہے ہیں, تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کرنے والا ہے ان کے ساتھ, ہے نا, اس سلسلے میں ہمارا کیا ماننا ہے کہ اللہ عنقریب ان کے ساتھ کیا کرے گا جو مسلمانوں کو ستا رہے. کیا کرے گا بھائی؟ نیست و نابود کر دے گا. ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ مسلمانوں میں ہے نا. ہم جنرل انڈرسٹینڈنگ کی بات کرنے ضروری نہیں ہے آپ ایسا سوچتے ہو, رائٹ. تو اللہ تعالیٰ ان کو عنقریب ہلاک کرنے والا ہے, اللہ کا عذاب آنے والا ہے. جی اسی طرح مطلب ہمیں بتایا بھی جا رہا ہے. یہی بات میں نے یہاں پر لکھی ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں, یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عنقریب ان کو عذاب دینے والا ہے, ان کو ہلاک کرنے والا ہے, اور لہٰذا ہم بھی ان پر لعنتیں بھی بھیج رہے ہیں, قنوت نازلہ بھی پڑھ کر ہم پھونک رہے ہیں. جی, اور پھر اس کے علاوہ ہمارے ایٹیٹیوڈ میں ایک اور چیز, ہم ان کے ساتھ مس بیہیو کر رہے ہیں, ہے نا. یعنی ہم ان سے روڈ ہیں, ہم بات نہیں کرتے, گالیاں دل کھول کے آپ مطلب آن لائن دیکھیں ڈیبیٹس وغیرہ اور جو مطلب اس طریقے کے واقعات آتے ہیں جن کو کمیونل کلر دے دیا جاتا ہے, تو پھر اب گالیاں دے رہے ہیں لوگ, ہے نا, برا بھلا بول رہے ہیں, ایسا کر رہے ہیں. اور مطلب اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اس طریقے کی ہو رہی ہیں مس بیہیو کے اندر. ہم ایک اور کام یہ بھی کر رہے ہیں, آپ نے غور کیا ہوگا پچھلے کچھ سالوں میں غیر مسلموں کے پروڈکٹس کو بائیکاٹ کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً اپیلیں کی جاتی تاکہ ان کا نقصان ہو جائے, ہے نا. اب وہ مطلب انڈیا کے اندر مثال کے طور پر ریلائنس کو بائیکاٹ کرنے کی بات ہو, یا پھر اب اسرائیل کا کوئی پروڈکٹ ہے تو وہ ہم بائیکاٹ کر دیں. پیپسی اور کوکو کولا وہاں کا ہے, بھائی بائیکاٹ کر دو, اتنا بائیکاٹ کرو, اتنا بائیکاٹ کرو کہ وہ ان کا لاس ہو جائے, ان کا دیوالیہ جو ہے نکل جائے, ان کی عقل ٹھکانے آ جائے. اب وہ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں وہ تو نہیں معلوم, لیکن یہ میسج تو سرکولیٹ بہت ہوتا ہے نا. اور اوور آل مسلم کمیونٹی کی ایک پکچر جاتی ہے پوری دنیا میں, یعنی ان کے خلاف کوئی ہو جائے تو یہ تو انہیں برباد کر کے چھوڑ دیں گے. وہ بقرعید کا ایک واقعہ یاد ہے جب چمڑے کی قیمت جو 150 180 وغیرہ کچھ مطلب رینج میں چلتی تھی, اس کی قیمت اچانک سے گر گئی اور 1 روپیہ ہو گئی تھی. تو پھر اس وقت ایسے پوسٹس وائرل ہوئے تھے مسلمز کی طرف سے کہ اس چمڑی کو دفن کر دو اور برباد کر دو, خراب کر دو, مگر ان کے ہاتھوں لگنے نہیں دینا, انہیں فائدہ ہونا نہیں چاہیے. ہمارا نقصان کر رہے ہیں, ہاں ہمارا نقصان کرتے, اب کیسا ہم تمہارا فائدہ ہونے کیسا دیتے. دیکھو ایسا بعض لوگوں نے کیا بیہیویئر, میں پھر بار بار یہ کہہ رہا ہوں, سب نے نہیں کیا, بعض لوگوں نے کیا. یہ سوشل میڈیا پر یہ بہت اچھلا, بہت وائرل ہوا, اور مسلمانوں کی طرف سے اس پر کوئی کنڈمنیشن پراپر آیا کیا کہ ارے بھائی آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں, آپ مت کرو, آپ کا نقصان ہو رہا تو کیا ہوا, سامنے والے کا فائدہ پھر بھی کرو.
یہ سنت کے خلاف ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے، آپ یہ جو بات بتا رہے ہیں. ایسا کوئی آیا؟ کہیں کچھ آیا ہوگا ضرور، مطلب ہم تو پوری یعنی دنیا بھر کی یعنی نیوز نہیں پڑھتے، کہیں آیا ہوگا، لیکن کہیں ایسا وہ ہائی لائٹ میں ہے نا نظر میں نہیں پڑا لوگوں کی. اور من جملہ ہماری جو پکچر بنی وہ کیا بنی کہ ہم برباد کر کے چھوڑ دیں گے جو ہمارے نام پر آئے گا، ہمیں نقصان پہنچائیں گے تو پھر ہم بخشیں گے نہیں. ایسا ہی ہے نا جی. اور پھر جب کبھی غیر مسلموں کو کوئی نقصان ہوا تو ہم میں سے بعض لوگوں نے اس پر خوشیاں بھی منائی، سیلیبریٹ کیا ہے نا. 2019 کے الیکشنز کے ریزلٹس آنے سے پہلے بی جے پی کے لاس کو سیلیبریٹ کیا گیا. جی کیا گیا نہیں کیا گیا؟ اب تو واش آؤٹ ہو گئے، اب تو کوئی نام نہیں لے رہا، اب تو ختم. اب ان کی دیکھیے جیت کو سیلیبریٹ کرنا ایک یعنی وقار کی اور بردباری کی بات ہوتی ہے، کسی دوسرے کی ہار کو سیلیبریٹ کرنا یہ اخلاقی پستی کے اندر پستیوں کے یعنی ہے نا تہے کے اندر چلے جانا، بہت ڈیپ لیول کی پستی میں چلے جانے کی علامت کہ آپ کو کچھ اور سیلیبریٹ کرنے کے لیے نہیں ملا تو آپ نے دوسروں کی بربادی یا ناکامی کو اپنے لیے سیلیبریشن کا جو ہے موضوع بنا لیا، موقع بنا لیا. کوئی بیمار پڑ گئے، یعنی میں نام آپ کو خاص طور پہ اس لیے لے رہا ہوں اوکے تاکہ آپ آئیڈینٹیفائی کر سکیں کیا ہم نے ایسے موقعوں پر ایسا کچھ کیا ہے یا نہیں کیا ہے نا. امت شاہ جی کو کووڈ ہو گیا بلکہ نیوز آئی تو مسلمان گروپس کے اندر کیا ری ایکشن تھا اس کے اوپر؟ دیکھیں اللہ بتایا اچھا ہوا. یہ جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے، کوئی بھی ہر کوئی آزاد ہے، مطلب اپنے حساب سے وہ یعنی اپنے بیہیویئر کا وہ ذمہ دار ہے، لیکن یہ بیہیویئر جب اسلام کے نام سے کیا جائے اور اللہ کے نام سے کیا جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ میں کیا جائے کہ ہم ان کے ریپریزنٹیٹیو ہیں اور دیکھو ہمارا یہ رویہ ہے کہ تم بیمار پڑ جاؤ، ایک جان لیوا بیماری کا شکار ہو جاؤ تو ہم تو خوش ہو جائیں گے، ہم کہیں گے کہ بھائی بالکل ٹھیک ہوا تمہارے ساتھ. اچھا پھر تقریروں میں وہ بڑھیا کا واقعہ برابر اپنی جگہ پہ ہے نا، جو کچرا پھینکتی تھی روزانہ اور پھر ایک دن اس نے نہیں پھینکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کو گئے اور پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا. واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ صرف سبحان اللہ ماشاء اللہ اور یہ تھالیاں بجانے کے لیے یا مطلب یہ ایسا اپنے آپ کو کچھ ہے نا جوش دلانے کے لیے کیا کرنے کے لیے ہے یہ واقعہ؟ یعنی یہ بھی سنائیں گے اور پھر ساتھ میں حرکتیں کیا ہے، پریکٹیکل حرکتیں یہ ہیں ہے نا. ایسی حرکتیں کچھ لوگ کرتے ہیں، بڑی میجورٹی خاموش بیٹھتی اور پھر یہ سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہوتا ہے نا، اور بہرحال اس سے پوری کمیونٹی کی ایک امیج بنتی ہے. یہ جو امیج بنی ہے نا، میں نے آپ کو سلائیڈز کے بالکل شروع میں آپ کو جو بات ایک بتائی تھی کہ ڈیمونائزنگ آف دی مسلم کمیونٹی، یہ مسلم کمیونٹی ایک شیطانی کمیونٹی ہے، ایسا مطلب جو بات پھیلائی جا رہی ہے، کیا یہ بات کمپلیٹلی بے بنیاد ہے یا کچھ نہ کچھ بنیاد ہے نا، کچھ بیس ہم فراہم کر رہے ہیں ان کو، وہ بیس کہ بھئی دیکھو ہماری یہ بد اخلاقیوں کچھ چھوٹی موٹی یا تھوڑی سی ہیں اور وہ ان کو لے کر مطلب بہت بڑا بتا رہے ہوں گے، مگر وہ تھوڑی سی ہے نا، اور وہ تھوڑی سی تھوڑی نہیں ہے، یہ بڑی میجورٹی کی خاموشی بھی اس جرم کے اندر ان کو شامل کر دیتی، کیونکہ ہماری طرف سے پھر آواز آنی چاہیے تھی. اوکے بہرحال یعنی دیکھیے اب اس میں بڑے اور بھی ایگزامپلز ہیں، اگر ہم ڈیٹیلز میں چلے جائیں گے تو مس بیہیویئر کے بہت لمبے ایگزامپلز ہو جائیں گے رائٹ. اب ہم کیا کریں گے، یعنی اتنا تو سمجھ میں آ گیا نا ہم کیا کر رہے ہیں، ایک رویہ ہے نا اجمالاً ہمارا اوور آل رویہ کیسا ہے مسلمانوں میں سے بعض لوگوں کا اور پھر اکثریت کی خاموشی، ٹھیک ہے، تو اوور آل ایک بہت بڑی بیڈ پکچر بن جاتی ہے. مطلب یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. اب اس سے ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک سیکنڈ یہ ہائیڈ کیسے کریں بھائی؟ یہ دیکھیے اب اسی سے جڑا ہوا میں نے اور ایک دوسرا پوائنٹ بھی رکھا ہے، our attitude towards other Muslims. یہ ادر انورٹڈ میں ہے، کون سے مسلمان؟ وہ جو ہماری جماعت کے نہیں، ادرس ہے نا. یہ کانسیپٹ ہے مسلمانوں میں یا نہیں ہے؟ اچھا
کیا ہے دیکھیے, what is the general attitude of Muslim towards other Muslims. اب یہ دوسری جماعت کے دوسرے فرقوں کے مسلمانوں کو لے کر تقریباً ہر مسلم جماعت کا کیا رویہ ہے, کچھ بتائیے. جو لوگ آن لائن ہیں, میں معافی چاہتا ہوں, یہ 2-3 سافٹ ویئرس کے ذریعے سے یہ پروگرام لائیو ہے تو میں چیٹ وغیرہ چیک نہیں کر پا رہا, مگر آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو جواب آپ کے ذہنوں میں آتا ہے آپ چیٹ باکس کے اندر ضرور ٹائپ کریں, ٹھیک ہے. اور جو میرے سامنے لائیو آڈینس ہے, میں ان کے جواب کو لے کر پھر میں اپنی بات آگے کر رہا ہوں. جی کیا ہے بھائی, عام طور پر یہ جو دوسری جماعتوں کے دوسرے فرقوں کے مسلمانوں کے تعلق سے کیا سوچنا ہے مسلمانوں؟ ہم صحیح ہیں, سامنے والے غلط ہیں. جی سامنے والے ہیں کہ نہیں پتہ نہیں, مگر ہم ضرور. اچھا, سامنے والے ہیں کہ نہیں پتہ نہیں, ہم تو حق پر ہیں. جی اوکے. اور اوکے, اتنا ہی ہے یا کچھ اس میں اور ایکسٹریمزم آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ صرف وہ حق پر نہیں ہے, ہم حق پر ہیں اتنا کہہ کر رک جاتے ہیں, یا پھر اس سے اور آگے بھی کچھ کہتے ہیں؟ جی, کافر, منافق, مرتد, ان میں ایمان ہی نہیں ہے, اور یہ مطلب یہ تو دنیا میں ان کے لیبل, اور پھر اس کے علاوہ آخرت کے فیصلے تک سنا دیتے ہیں یہ جہنمی ہے, فی ناری جہنم. ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اچھا, کوئی ایسی مسلم جماعت ہے جو کسی اور کے نزدیک کافر نہیں ہے؟ سوال صحیح کیا نا میں نے؟ کوئی مسلم جماعت بھی ایسی ہے جو کافر کے لیبل سے بچی ہوئی ہے, جو دوسرے مسلمانوں کے نزدیک کافر نہیں ہے؟ ہر مسلم جماعت کسی نہ کسی دوسری کوئی مسلم جماعت کی نظر میں کافر, اور صرف منہ زبانی نہیں ہے, یہ باضابطہ یعنی بڑے بڑے کتابیں لکھی ہوئی ہیں, فتوے لکھے ہوئے ہیں, ایسا ہے نا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ صرف غیر مسلموں کے ساتھ خراب ہے اور بالکل انٹرنلی مسلم وہ تو ہم ایک دم بہت یونائٹڈ ہیں, بلکہ یہاں پر بھی بہت بری صورتحال. رائٹ, تو وہی بات ہے جو میں نے یہاں پر لکھی ہے, آپ کے مطلب بالکل صحیح جواب آئے. آلموسٹ ایوری مسلم گروپ تھنکس اٹ سیلف ایز کریکٹ اینڈ ادرز ایز رانگ. ہم ہی حق پر ہیں, باقی کوئی مطلب گنجائش ہی نہیں ہے دوسرے حق پر ہونے کی. اور پھر فتوے دے دیتے ہیں, ہے نا, کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں, وہ مرتد ہو گئے ہیں, یہ بالکل کھلم کھلا کرتے ہیں. اچھا, پھر اب جو کوئی بات کی جاتی ہے, بھائی کوئی بھی ہو, وہ کچھ بھی اپنا مطلب نقطہ نظر سامنے رکھ رہا ہوگا, تو اس کا فلسفہ ہوگا, ہے نا, مطلب کیا بولتے ہیں اس کو, اس کی آئیڈیالوجی ہوگی, کوئی طریقہ کار وہ پیش کر رہا ہوگا, اس کے کچھ دلائل اگر ہیں, تو پھر اب ایک معتبر, ایک مہذب اپروچ کیا ہونا چاہیے کہ ہم بیٹھیں اور ہاں بردباری کے ساتھ میں دلائل کے ساتھ جواب دیں, ہے نا, جواب دے دیں کہ بھائی دیکھو یہ آیت آپ نے ایسا ایسا اس کا ٹرانسلیشن کیا, آپ نے فلاں فلاں ایسا اس کو انٹرپریٹ کر دیا, یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ تھا, اس کا یہ مطلب نہیں تھا, فلاں دوسرا یہ مطلب تھا, تو بات ایسی مناسب نہیں ہے, یہ والی بات مناسب ہے, یا یہ والا انٹرپریٹیشن زیادہ مناسب ہے, ایسی کچھ بات ہوتی ہے. پھر سامنے والا مانے نہیں مانے یہ تو ہمارے اختیار میں بھی نہیں ہے نا, اور ہم اس کے لیے جواب دہ بھی نہیں ہے. بات اپنی حد تک سمجھا دینا ہمارا کام ہے, پھر وہ نہیں مانتے تو پھر وہ ان کی مرضی ہے, وہ مان لے تو پھر ویری گڈ, ہے نا. اچھا, ہم اس کے بجائے کرتے کیا ہیں, ہم دوسروں کی بدنامی کا کام بھی کر رہے ہیں. مسلمان وہ بھی کون سے, وہ جو دیندار کہلاتے ہیں, ہے نا, وہ دوسروں سے پہلے مطلب پہنچ جائیں گے اور پھر بدنام کر دیں گے, ارے ان کے پاس مت جانا, ان کی بات مت سننا, وہ گمراہ ہے, آپ ان کی بات سنیں گے آپ کو بھی گمراہ کر دیں گے, ہے نا, وہ مرتد ہو گئے ہیں آپ کو بھی مرتد بنا دیں گے, وغیرہ وغیرہ. یہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ جی. اور پھر جیسا بات آلریڈی آ چکی ہے, اپنے آپ کے سلسلے میں فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم جنت میں جانے والے ہیں, اگرچہ کہ تھوڑی بہت احتیاط سے وہ بولتے ہوں گے, ہے نا, اور دوسروں کے سلسلے میں یعنی قطعی فیصلہ بھی کر چکے ہیں کہ وہ جہنم میں جانے والے. اوکے, حالانکہ یہ فیصلہ کون کرے گا, یہ اللہ کرے گا, ہے نا. کب کرے گا,
آخرت کے دن کرے گا, قیامت کے دن. اچھا, قیامت ابھی آئی بھی نہیں ہے اور وہ لوگ جو ہے وہ زندہ بھی ہیں, یعنی ان کا امتحان ابھی چل رہا ہے مگر فیصلہ کر چکے ہیں. یعنی کیسے لوگ ہیں, ہے نا, شاید ان کی کوئی اسپیشل پہنچ ہے اللہ کے پاس اور پھر انہوں نے وہ اختیارات لے لیے ہیں اللہ کے پاس سے جو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے لیے اٹھا کر رکھے تھے قیامت کے دن کرنے. اب بیچارہ اللہ ہے نا, نعوذ باللہ, بے بس ہو گیا ہے, کچھ کر نہیں پا رہا. انہوں نے یہاں پر ڈیسیجنز پورے فائنل آؤٹ کر دیے ہیں کہ کون جنت میں جانے والا ہے, کون جہنم میں جانے والا ہے. کرنے والے کون ہیں پھر؟ اب یہ کوئی باہر کوئی یہودی کوئی عیسائی نہیں کر رہا, یہ تو ہم خود کر لیں, یعنی مسلمس. اوکے, یہ جنرل ایٹیٹیوڈ کے سلسلے میں کچھ مطلب باتیں ایکسٹریم لیول کی, یعنی ایکسٹریم بیہیویئر. یہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا نہیں دیکھ رہی ہے نا بھائی, یہ خالی ہمارے انٹرنل ہے, دوسروں کو معلوم نہیں ہوا, ایسا نہیں ہے. یہ باتیں مطلب دنیا اب جان گئی ہے نا. اوکے, اچھا, اب دیکھیے اس سلسلے میں اب وہ جو سوالات ہم نے دیکھے تھے نا ان کے اب ہم ذرا بریک ڈاؤن کرتے ہوئے اب ایک ایک چیز کا جواب دیکھیں گے. میں نے نان مسلم کے سلسلے میں پہلے ایک بات یہ رکھی تھی کہ ہمارا ماننا ہے کہ اب یہ جو ہمیں ستا رہے ہیں اللہ انہیں عنقریب ہلاک کرنے والا. آئیے دیکھیے ذرا اس سلسلے. ویسے تو بے شمار آیتیں ہیں, مطلب بہت ساری آیتیں ہیں. ایک آپ کے سامنے ایگزامپل کے طور پر یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے, ذالک, یہ اس وجہ سے, الم یکن ربک, کہ آپ کا رب نہیں کرتا, مہلک القری, بستیوں کو ہلاک, بظلم, ظلم کے ساتھ, واہلھا غافلون, جبکہ بستیوں کے رہنے والے غافل ہے نا. اب یہ غافل لوگ کون ہیں؟ جن تک خبردار کرنے والے نہیں پہنچے, جن کے پاس اللہ کا پیغام تھا اور وہ اس پیغام کو لے کر ان بستی والوں کے پاس, ان لوگوں کے پاس نہیں پہنچے. تو یہاں پر ایک سوال پہلے ہم کر لینا چاہیے اپنے آپ سے, کیا ہم نے اپنے آس پاس رہنے والے جو لوگ ہیں جو غیر مسلم, جن کو ہم غیر مسلم کہتے ہیں, کیا ہم نے ان کے پاس اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ اور مطلب ایک اجمالاً آپ اوور آل جو جائزہ ہوتا ہے امت مسلمہ کا, امت مسلمہ کی آپ بتائیے میجورٹی دعوت کا کام کر رہی ہے یا بہت چھوٹی مائنورٹی دعوت کا کام کر رہی ہے؟ جی, چھوٹی مائنورٹی, یعنی بڑی میجورٹی یہ کام نہیں کر رہی. یہ آلریڈی یعنی ڈسکشن میں لاسٹ کلاس میں گزر چکا ہے. اسی وجہ سے تو لعنت میں ہم گرے ہیں. یعنی ہم نے جب بات نہیں پہنچائی تو یہ لوگ کیا ہوئے اللہ کی نظر میں؟ غافل, ظالم نہیں ہوئے. ظالم وہ اس وقت ہوں گے جب ان کے پاس خبردار کرنے والے پہنچ جائیں, ان کے انٹلیکچوئل لیول پر انہیں حق بات سمجھائی جائے, بار بار سمجھائی جائے, اتنی کہ ان کو وہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہاں یہ جو بتا رہے ہیں یہ واقعی حق ہے, سچ ہے. اور پھر اسے سچ ماننے کے بعد وہ اگر ارادہ کریں کہ ہم یہ سچ تو ہے لیکن ہم نہیں مانیں گے فار سم ایکس وائی زیڈ ریزن, ہے نا, اور پھر انہوں نے ان حق پہنچانے والوں کی مخالفت کی, ان کے کام کو روکنے کی کوشش کی, ہے نا. یہ سارے سٹیجز ہیں, یعنی آپ کو سیرت میں ملیں گے نا یہ سارے سٹیجز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پہنچا رہے ہیں, پہلے وربل ان کو ایسے ہی روکا گیا, جھڑکیاں دی گئی, گالیاں دی گئی, وربل ابیوز, پھر اس کے بعد فزیکل ابیوز, پھر اس کے بعد یعنی منصوبہ بند طریقے سے وہ ہے نا آ رہے ہیں بالکل نیست و نابود کرنے کے لیے اور مٹانے کے لیے. اور پھر ایک سٹیج ہوتا ہے نا جہاں پر پھر یہ اللہ طے کرتا ہے کہ اس کو بات سمجھ میں آ گئی اور یہ اب ہٹ دھرمی کر رہا ہے, یہ حد سے زیادہ گزر رہا ہے, یہ ظالم ہے, لہذا اس کو سزا دی جائے, ہے نا. تو یعنی جو سٹیپ نمبر 1 تھا ہم میں سے اکثر لوگوں نے وہ قدم نہیں اٹھایا, سٹیپ نمبر 1. اور ہم اب مطلب انتظار کس بات کا کر رہے ہیں کہ فائنل جو ریزلٹ ہے, یہ سب مرحلے گزرنے کے بعد جو یعنی جو ظالم ہو جاتے ہیں, سمجھتے ہیں, مان لیتے ہیں, ان کو سمجھ میں آتا ہے لیکن پھر بھی مان کر بھی انکار کر دیتے ہیں اور پھر مخالفت کرتے ہیں, تو اس پر پھر اللہ کا عذاب آنا چاہیے. تو ہم اس سٹیج کے انتظار میں ہیں, یعنی وہ سٹیج میں ہے, سمجھ رہے ہیں اپنے آپ,
بھئی آپ انتظار کرو، آپ دعا کرو، آپ نماز پڑھو، دیکھو اللہ کا عذاب آنے والا ہے، یہ عنقریب ہلاک ہونے والا ہے. تو مسلمانہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ انتظار میں بیٹھے ہیں، اللہ کا عذاب آنے والا ہے. ہاں جب تک اللہ کا عذاب، چونکہ اللہ ڈھیل دے رہا نا، اللہ ڈھیل دیتا ہے، اللہ کی سنت بھی ہے ڈھیل دینا. تب چونکہ اللہ ڈھیل دے رہا تو اب ہمارے لیے حالات بڑے سخت ہو جائیں گے، تو لہٰذا اب ان سخت حالات میں ذرا صبر کر لو اور دعا کرو اور نماز پڑھو، اور بس دیکھو صبر کرو، اللہ کا عذاب ان کے اوپر آنے والا ہے. اور اللہ یہاں قانون بتا رہا ہے کہ جب تک وہ غافل ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہلاک نہیں کرتا. اور وہاں یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر پھر بھی استعمال کیا ہے، بظلم، وما ذالک الم یکن ربک مہلک القری بظلم. یہ تمہارا رب ظلم کے ساتھ بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا جبکہ بستیوں کے رہنے والے غافل. تو ہمارے جو برادران وطن کہیے، غیر مسلم بھائی بہنیں کہیے، جو بھی ہمارے ساتھ رہنے والے جو لوگ ہیں، اگر ہم نے ان تک بات نہیں پہنچائی ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ غافل ہیں. اللہ نے ان کے لیے وہ ٹرم بھی بتایا ہے، غافل، اگنورینٹ ہے نا، ان اویئر، اگنورینٹ. وہ اگنورینٹ ہیں، اور جب تک وہ اگنورینٹ رہیں گے اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر آنے والا نہیں. اور ایسی اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں، ہے نا، آپ ان کو دیکھ لینا، اس کے جو ڈیٹیلڈ ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں. اچھا اب یہ دیکھیے، ہاؤ ٹو بہیو وتھ نان مسلمس اینڈ ادر مسلمس. اب یہ ایک اجمالاً بات ہے، کیونکہ میں جو آیتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اس میں یہ دونوں کور ہو جائیں گے، ہے نا. غیر مسلموں کے ساتھ رویہ کیسا ہے یہ بھی ہم نے دیکھا، ایک بالعموم ہمارا کیا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے وہ بھی ہم نے دیکھا. اوکے، اب رویہ ہونا کیسا چاہیے. یہ دیکھیے ایک بہت بہترین آیت ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر کے غیر مسلموں کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ یا مومنوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے کو بیان کیا. اوکے دیکھیے، اور آپ لوگ یعنی چیک کرنے والے پلیز اس آیت کو اپنی قرآن میں کھول لیجئے، اور اس کا جو آپ کا پسندیدہ جو ترجمہ ہے یا ورڈ ٹو ورڈ آپ دیکھ رہے ہیں، جیسا بھی آپ دیکھ رہے ہیں. اوکے، لقد جاءکم، اوکے، لقد جاءکم، در حقیقت تمہارے پاس آ گیا، جاءکم آ گیا تمہارے پاس. اوکے، لقد در حقیقت کون آ گیا؟ رسول، رسول. کس کی بات ہو رہی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. جی، در حقیقت تمہارے پاس رسول آ گئے ہیں، من انفسکم، تم ہی میں سے. کس میں سے؟ تم ہی میں سے. اب آپ دیکھیے ذرا اس آیت کے مخاطب کون ہیں؟ کون ہے اس آیت کے مخاطب؟ جی، کفار اور مشرکین مکہ ہیں، یہود اور نصارہ ہیں جو مخالفت کر رہے ہیں. یعنی وہ بھی شرک کر رہے ہیں نا، یہودیاں بھی شرک کر رہے تھے، عیسائی بھی شرک کر رہے تھے. بہرحال ان کو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب اور یہود اور نصارہ رسپیکٹیبل ناموں سے ان کو پکارا ہے. مخالفت ہی کر رہے ہیں نا وہ لوگ. یہ مخالفت کرنے والے مشرکوں سے کہا جا رہا ہے کہ رسول در حقیقت آ گئے ہیں، وہ تمہیں میں سے، من انفسکم، وہ تمہارا اپنا ہے، تمہیں میں سے آیا ہے. یعنی رشتہ جوڑ کے بتایا جا رہا رسول کا، یا رشتہ کاٹ کے بتایا جا رہا رسول کا؟ کس سے جوڑا جا رہا ہے؟ اب وہ ان لوگوں کون ہے؟ وہ مشرکوں سے جوڑ رہا. یعنی یہ ہمارے لیے کتنی حیرت کی اور عجیب بات ہے نا بھائی. ہم تو غیر مسلموں سے کوئی تعلق ہی جیسا گوارا نہیں کرتے. ارے ہمارا ان سے تعلق، ہماری ان سے کوئی نسبت، ان میں سے ہم ہیں، لا حول ولا قوت بولیں گے ہم تو. میں صحیح بول رہا ہوں یا کچھ زیادہ ایگزیجریٹ کر دے رہا ہوں؟ ایسے ہی ہے نا ہمارا. یعنی یہاں کے ہندوؤں سے ہمارا کوئی تعلق ہے بولے تو آپ مسلمانوں کا آپ کو کیا رویہ نارملی ملے گا؟ یعنی آج بھی انکار میں ہے، اس بات کو ایکنالج کرنا نہیں چاہ رہے کہ ہم انہی میں سے ہیں. حالانکہ ایک فیکٹ ہے، معلوم ہے کہ انڈیا کی میجورٹی جو مسلم پاپولیشن ہے وہ یہاں کے مقامی لوگوں کی اولاد ہے جو ایمان لائے تھے کسی زمانے میں، مگر ان سے ہمارا تعلق گوارا نہیں کر. اور یہاں اللہ ہے ہمارا رب جو کیا کر رہا ہے قرآن مجید میں، یعنی تا قیامت ایک بات بتا رہا ہے.
کہ یہ رسول تمہارے پاس آ گئے ہیں وہ تمہیں میں سے، مشرکوں میں سے، تمہارے میں سے یہ رسول آیا، یعنی تمہارے خاندان قبیلے، تمہارے بستی میں سے، تمہاری قوم میں سے، تمہاری زبان والا ہے نا، سب جتنے اپنائیت کے یہ جو ہوتے ہیں نا تعلقات، ہاں تمہارے کلچر میں سے، تمہیں میں سے، ایک مطلب اتنا جامع لفظ ہے انفسکم، تمہیں میں سے، یعنی سب کچھ وہ سارے تعلقات جوڑتے ہوئے اللہ بات کرتا ہے تمہیں میں سے۔ بہرحال یہ تو ایک بات رہی۔ اب آگے دیکھیے رویہ، بیہیویئر، کیریکٹر کیسا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، عزیز زبردست، سخت، شاق، ہارڈ، ویری ہارڈ، ان پر گزرتا ہے، کس پر؟ رسول اللہ پر۔ کیا ان پر ہارڈ اور سخت گزرتا ہے؟ ما عنتم، تم پر کوئی مصیبت کا آنا رسول پر بڑا شاق گزرتا ہے، یعنی مشرکوں پہ مصیبت آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت گزرتا تھا، شاق گزرتا تھا، بہت تکلیف ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ذرا کمپیئر کرتے چلیں ہمارے ایٹیٹیوڈ، یعنی ان پر مصیبت آئی، یہاں جشن منائے گئے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل اپوزٹ ہے، ان کے کردار کا بالکل اپوزٹ ہے، وہ بھی ان کے نام سے ہے نا، نام ہم ان کا لیں گے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور حرکت کیا ہے کہ عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کوالٹی اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے اس کے خلاف۔ اور آگے دیکھیے، حریص علیکم، تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے حریص، اینکشیس، who is very anxious for your welfare، کس کی ویلفیئر؟ مشرکوں کی ویلفیئر، یہ یہود و نصارہ مشرکین مکہ، تمہاری خیر خواہی میں حریص ہے، وہ بھی ایسا نہیں کہ ایک تمنا ہے ان کے دل میں، کبھی کبھی تمنا آتی کہ ہاں تمہارے ساتھ بھی کچھ بھلا ہو جائے، ایسی بات نہیں ہو رہی۔ حریص، ہرس، مطلب ہم نارملی یہ ورڈ ہرس والا جو ہے نیگیٹیولی استعمال کرتے ہے نا، اللہ تعالیٰ اس لفظ کو یہاں استعمال کرا، حریص، یعنی بہت زیادہ تمنا کرنے والے کہ کسی طرح انہیں فائدہ پہنچ جائے، کس کو؟ یہود کو، نصارہ کو، وہ نہیں ماننے والے لوگوں، مشرکین مکہ کو، ہاں آپ کی دعوت کو ٹھکرانے والوں۔ اچھا ہم کیسے تھے؟ ہم نے جو جائزہ لیا ہم کیسے تھے؟ ان کو فائدہ پہنچانے کا تو ہم سوچتے نہیں، پہنچ گیا تو ہمارا ہے نا موڈ آف ہو جاتا، ہمارے چہرے جو ہے سکڑ جاتے، ارے ان کو فائدہ پہنچ گیا، بلکہ ہم جو ہے مایوس ہوئے، نقصان ہو گیا ہم ایک دم ہیپی ہو جائیں گے، ہم سیلیبریٹ کر لیں گے، فائدہ پہنچ گیا ہمارا دل بڑھ گیا، یعنی اپوزٹ ہے نا۔ کرنا کیا چاہیے تھا؟ رسول اللہ کر رہے ہیں یہ اور بھی اللہ گواہی دے رہا ہے کہ ان کو نقصان سے بچانے کی کوشش، اور اگر نقصان پہنچ جاتا ہے تو ان کے دل پر شاخ گزرتا ہے، اور فائدہ پہنچانے کے لیے حریص علیکم۔ اور دیکھیے پھر مومنوں کے لیے اب الگ سے یہاں سے کٹ کر کے اللہ مومنوں کے لیے بتا رہا ہے بالمؤمنین، یعنی یہ جو دو اوپر کے رویے ہیں یہ کس کے لیے ہیں؟ جو غیر مومن ہے نا، یہود ہے، نصارہ ہے، مشرکین مکہ ہے۔ بالمؤمنین، اب یہاں اسپیسیفائی کر کے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بڑے رؤوف، بڑے شفیق، بڑے رحمت والے ہے نا۔ یہ ایک آیت میں وہ دونوں رویے کور ہو جاتے ہیں جو ہمارے غیر مسلموں کے ساتھ ہونے چاہیے اور جو مسلمانوں کے ساتھ ہونے چاہیے۔ اور کیا ہمارا رویہ ایسا ہے؟ اگر ہے تو پھر الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے نا، اور یہ جینیونلی ہونا چاہیے، دل سے ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم ایکٹنگ کر رہے ہیں ہے نا، دل میں تو نہیں ہے فائدہ پہنچانا، لیکن اب حالات ایسے ہو گئے کہ بھائی اب سامنے سے بس ایسے ہی مسکرا کے پلاسٹک اسمائل کے ساتھ میں ہے نا کچھ فائدہ پہنچا دے رہے ہیں، کوئی نقصان سے جو ہے بچا دے رہے ہیں، دل میں تو نہیں ہے بچانا مگر بچا لے رہے، ایسا نہیں، یہ کمپلیٹلی یعنی جینیون ہونا چاہیے۔ اور یہ سیم چیز پوری جینیوننس کے ساتھ میں مسلمانوں کے ساتھ ہونی چاہیے کہ ہم ان کے خیر خواہ ہوں، ہر کلمہ گو کہ ہم خیر خواہ ہوں۔ جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مانتا ہے نا، تو پھر اس کے لیے رؤوف الرحیم ہونا چاہیے نا، انتہائی شفیق۔ وہ غلطی کر رہا ہے تو پھر وہ پورے صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ ہے نا، خندہ پیشانی کے ساتھ جانا
ملنا, اس کی ہمدردی کے ساتھ مطلب ان کو مل کے جو ہے بات کرنا, اچھے انداز میں بات کرنا, سمجھانے کی کوشش کرنا, دلائل سے بات کرنا, نہیں سمجھ میں آتا برا نہیں ماننا. غلطی انہیں کر رہا نا بھائی, جو بھی آپ کی نظر میں مطلب سامنے والا کچھ غلط سمجھ لیا, انہیں گناہ کر رہا ہے نا, تو وہ تو انہیں کر رہا نا, آپ تھوڑی کر رہے ہیں. انہیں نہیں سمجھ رہا بات کو, آپ پھر بھی سمجھا رہے ہیں ہے نا, بار بار جا رہے ہیں, بار بار ملاقات کر رہے ہیں, بار بار پھر بھی کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, الگ الگ طریقوں سے آپ سمجھانے کی کوشش کریں, کوئی طریقے سے وہ سمجھ جائے, وہ پرٹیکولر جو بھی غلطی کر رہا چھوڑ دے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر بھی یہ صفت ہو کہ رؤوف الرحیم. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے, ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جنونلی ہونا چاہیے نا پھر ایک دوسرے کے لیے. اس میں پھر وہ بھی نہیں ہونا چاہیے, جیسا میں نے پہلے بھی کہا پھر کہہ رہا ہوں, یہ مکاری والی یونٹی کی بات نہ ہو کہ سامنے سے مطلب لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اب ہم دیکھیے یونائٹ ہو جائیں گے, لیکن پھر ساری دشمنی اور بغض اور ان کو کافر سمجھنا اور جہنمی سمجھنا وہ اپنی جگہ ہے دل میں, اب بس اب لوگوں کو بتانے کے لیے کہ مطلب دیکھو ہم مسلمس یونائٹ ہو رہے ہیں. یہ تو جھوٹ ہو جائے گا نا, دھوکا ہو جائے گا یہ تو. اور پھر یہ تو اللہ جانتا ہے, اور اسلام میں اللہ نے تو ایسا کوئی رویہ سکھایا نہیں کہ بھئی تم اندر کچھ اور رکھنا پھر باہر کچھ اور بولتے رہنا, یونٹی کی باتیں کرنا لیکن اندر سے مطلب تمہارے دل توڑ کے رکھنا. یہ تو اسلامی رویہ نہیں ہے نا. اسلامی رویہ یہ ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم. جو کوئی اپنے آپ کو ایمان والا کہتا, آپ اسے ویسے ہی رکھیے, آپ شفقت کے ساتھ ہے نا, رحمت کے ساتھ میں اس کے ساتھ میں پیش آئیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ہے قرآن کی آیت کے حوالے سے. اور ایک دیکھیے اب آپ, یعنی اس میں اگر پریکٹیکل ایگزامپلز میں جسٹ یعنی ہائی لائٹ کرنے, ٹچ کرنے کے لیے ایک دو اگر مثالوں کو میں بس ایسی مینشن کر دوں, آپ لوگ نوٹ کر لیجئے, پھر اس کو اسٹڈی کر لینا آپ لوگ. دیکھیے حضرت خالد بن ولید ایمان لانے سے پہلے ہے نا لڑنے آئے کس کی طرف سے؟ مشرکین مکہ کی طرف سے. اچھا یہ کب کی بات ہے جب یہ لڑنے آ رہے ہیں؟ یعنی اگر ہم اس موقع کی بات کریں جنگ احد میں جو ہوا ہے نا, یعنی جنگ احد کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کا اعلان کر کے مکے میں 13 سال لگاتار انتھک دعوت دے چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا. آپ نے مدینہ ہجرت کی, 2 سال بعد جنگ بدر ہوئی, اس کے 2 سال بعد احد ہوئی. تو ٹوٹل 13+4 کتنے؟ 17 سال دعوت کے گزر گئے ہیں. اور خالد بن ولید, اب اس جنگ میں کیا ہو رہا ہے, خالد بن ولید نے یعنی تھے نا مطلب جنگی اسٹریٹجی بنانے کے اندر انتہائی یعنی ماہر تھے, جنگجو تھے, بہت بہادر بھی تھے. انہوں نے ایک اپنا دستہ لیا اور بار بار وہ یعنی پہاڑیوں کے پیچھے سے چکر لگا رہے تھے. آپ لوگ واقعہ تو ڈیٹیل میں جانتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جب وہ موقع آیا جہاں پر مشرکین مکہ پیٹ دکھا کر بھاگنے لگے اور صحابہ کرام مال غنیمت لوٹنے میں لگ گئے ہے نا, اور پھر وہ ٹیلا تھا ہے نا, اس پہاڑی کے درمیان میں ایک ٹیلا تھا جہاں سے ویک سپاٹ تھا, پیچھے سے حملہ کرنے کا جو ہے وہاں سے اندیشہ تھا دشمن کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک ٹولی وہاں پر ٹھہرائی تھی ہے نا, ان کو ایک بڑی یعنی سخت تاکید کی تھی کہ اگر تم یہ دیکھو کہ پرندے ہمارے گوشت کو نوچ کر بھی کھا رہے ہیں تب بھی جو ہے اس پوزیشن کو مت چھوڑنا. لیکن پھر اب ان میں سے بھی صحابہ نے دیکھا کہ ارے مال غنیمت, اب وہ زمانے میں وہ تھا نا کہ جو جس کے ہاتھ میں لگ گیا تو وہ مال اسی کا. اس کے بعد پھر وہ یعنی کہ تقسیم کی جو ہے قوانین کی آیتیں جو ہے بعد میں نازل ہوئی. تو اس میں سے بھی بہت سارے مطلب کچھ صحابہ چلے گئے اور پھر چند صحابہ وہاں پر اس ٹیلے پر باقی رہ گئے. اور خالد بن ولید چکر لگا رہے ہیں, دیکھا کہ یہاں کم لوگ ہیں, انہوں نے پیچھے سے حملہ بول دیا. بہت یعنی ایزیلی انہوں نے اس ٹولی کو اوور کم کیا, پیچھے سے حملہ کیا. اور جیسے ہی پھر وہاں بھاگنے والوں نے دیکھا کہ ان پر حملہ ہو رہا ہے, وہ پلٹ کر وہ آ گئے ہے نا. مسلمان چاروں طرف سے گھر گئے اور 70 صحابہ شہید ہوئے. یعنی یہ 70 صحابہ کی شہادت کی اگر کوئی موسٹ امپورٹنٹ وجہ تھی تو وہ کون تھے؟ خالد بن ولید. آپ نے سنی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ سے خالد بن ولید کے لیے بدعا؟ اس موقع پر کم از کم اس موقع پر 70 صحابہ شہید ہوئے. یعنی روایت میں لکھا جاتا ہے کہ مدینے میں کوئی ایسا گھر نہیں تھا جس میں شہادت نہیں ہوئی. اس کا صحرا جاتا ہے خالد بن ولید.
آپ کو ملتی ہے بد دعا؟ یعنی یہ کون سا پوزیشن ہے؟ میں پھر دیکھیے، یعنی مکے میں 13 سال دعوت دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، پھر مجبور ہو کر ہجرت کر کے اپنے گھر بار کو اور بہت ساری چیزوں کو چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، ہے نا؟ اور پھر اس کے بعد میں بدر ہوئی، اس کے بعد میں احد ہو رہی ہے، اور احد میں مقابلہ کرنے والے خالد بن ولید کے لیے پھر بھی بدعا نہیں، اور ان کے بھائی ایمان لا چکے تھے تو بھائی کے ہاتھ سے بول بھجوا رہے ہیں کہ کیا بات ہے، خالد اب تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے، ہم تو خالد کو انٹیلیجنٹ سمجھتے تھے، ہمارے پاس ہوتے تو ہم آگے آگے رکھتے۔ ارے کس کے بارے میں یہ بات ہو رہی؟ دشمن اسلام بولنا چاہیے تھا، اور بول رہے ہیں کہ انہوں انٹیلیجنٹ ہے، انہوں اب تک سمجھ جانا چاہیے تھا، ان سے تو ایکسپیکٹڈ تھا کہ انہوں سمجھ جاتے، انہوں آ جاتے تو آگے آگے رکھتے تھے۔ ارے یعنی ہماری مینٹالٹی ہے کچھ ایسی بھی، ذری سی بھی، یعنی ہم نے تو یعنی پھر کچھ الگ ہی کر دیا، یعنی وہ تو کہیں پر بھی کچھ میچ کرنے کے لائق بچا بھی نہیں، یعنی بغیر دعوت پہنچائے کہ ہم نے دشمن اسلام کہہ دیا، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پہنچانے کے باوجود یہ آپ کے جملے ہیں، اور وہ دعائیں بھی ہیں، اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، وہ نہیں جانتے، نہیں جانتے، پہنچا کے تو خود آئے ہیں نا، 70 مرتبہ، 100 مرتبہ بار بار جا کر ملاقات کر کے خود پہنچا کے آئے ہیں، اور دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ معاف کر دیجئے، ان کو نہیں معلوم ہے۔ یہ کمپیشن ہوتا ہے نا، یہ درد دل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ جاتے تھے، دل ملا جاتے تھے، ہے نا، چاہتے تھے کہ وہ آ جائیں۔ تو پھر نبی کے پیروکار ہیں، امتی ہیں، تو پھر یہ اس کا کچھ پرسنٹیج تو ہمارے اندر آئے۔ دوسری مثال ابو سفیان کی ہے نا، جنگ بدر بھی اگر آپ غور کریں گے حالات کے اوپر، تو ابو سفیان جو ہے مین کاز آف جنگ بدر، وہ پورا ان کا قافلہ ہے نا، وہ تجارتی مال لے کر آ رہے تھے، انہوں نے مکہ، مشرکین مکہ کے پاس جو ہے وہ خط بھجوایا، یا مطلب میسج بھجوایا کہ جو ہے ہم قافلہ تمہارا جو ہے خطرے میں ہے، محمد اس کے ساتھی حملہ کر دیں گے، وہ لوگ فوج لے کر آئے، اور پھر اس کے بعد اس جنگ میں تو سارے بڑے بڑے جو سردار تھے وہ مارے گئے، اور پھر ابو سفیان ہی اس وقت سے پھر فتح مکہ تک جو سب سے سپریم لیڈر تھا مشرکین مکہ کا، وہی تھا، بار بار لوگوں کو اکسا کے چڑھائی کر کے نیست و نابود کرنے کے لیے لے کر آیا۔ اور فتح مکہ کے موقع کے اوپر آپ دیکھیے رسول اللہ کا رویہ کیا ہے، جب اس نے آڈینس طلب کیا، آپ نے آڈینس گرانٹ کر دی، مسکرا کر دیکھ رہے ہیں ابو سفیان کیا چاہیے، وہ ضد پر اڑا ہوا ہے، وہ مان کر نہیں دیتا، آپ اچھے بیٹے ہیں، آپ یہ ہیں، آپ وہ ہیں، یعنی میں ایمان نہیں لاؤں گا، آپ یہ کر دیں، آپ معاف کر دیں، چلو معاف، جس نے ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لی معافی، ہے نا، جو اپنے گھر میں رہ گیا معافی، اس کے بعد عام معافی، اور پھر وہ ایمان میں داخل ہوئے۔ یعنی کس ایکسٹینٹ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو ہے مارجن دینے کے لیے سبق ملتا ہے۔ دو ان کو موقع، دو موقع، وہ پھر بھی آ سکتے ہیں، وہ پھر بھی اور آئے، وہ پھر حضرت خالد بن ولید ہوئے، وہ حضرت ابو سفیان ہوئے۔ یہاں پہ تو سٹیپ نمبر 1 نے اٹھائے، اور پھر اس کے بعد انہوں سیدھا کافر ہے، انہیں تو مشرک ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کے لیے پیدا کرا، اب ہم کیا کرنا؟ یہ ایٹیٹیوڈ ہے، بات نہیں پہنچائے۔ وہ دشمن اسلام ہے، وہ دشمن اللہ ہے، وہ مسلمانوں کا دشمن ہے، دشمن دین ہے، وہ سارے لیول ہیں، بات ہم نہیں پہنچائے کرتے۔ اچھا، پہنچانے والوں کو بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیتے، آپ غور کرے ہوں گے، بالکل یہ 4-5 دن پرانی نیوز ہے نا، 5 انٹلیکچوئلز مسلم کمیونٹی کے موہن بھاگوت صاحب سے ملاقات کرے، اب اس پر دیکھیے آپ، ہو جو گروپس کے اندر جو کمنٹس ہیں، ماشاء اللہ، یعنی یہ سب جانتے ہیں، پتہ نہیں غیب کا علم ہے ان کے پاس، لوگوں کے دلوں کا حال جانتے ہیں، ہے نا، یہ ایک دھوکہ دینے کے لیے میٹنگ تھی، وہ 5 جو ہے بک چکے مکار کیا کی ہیں، کوئی بھروسے کے لائق ہی نہیں، ملے تو بھی مشکل ہے، نہیں ملے تو بھی مشکل ہے، انہوں کچھ ہمدردی کی بات کرے وہاں سے تو وہ مکاری، انہوں کچھ آپ کے خلاف بول دیے تو پھر تو دشمنی ہے انہوں کی، یعنی پھر آپ کو کیا چاہیے، کیا ہے کوئی تیسرا راستہ، آپ کیا ہے، what do you expect, what do you want؟
دو ہی چیزیں ہوں گی نا بھائی, وہ یا تو آپ دشمن ہے, وہ آپ کو آپ کے خلاف بات کرے گا تو آپ کہیں گے ہاں ہاں دیکھو ہمارے خلاف ہے, ہمارے خلاف. اچھا پھر وہ ہمدردی میں کوئی اچھی بات کرے, آپ بولیں گے نہیں نہیں یہ تو مکاری, یہ دیکھو بہلا پھسلا کے ابھی نے مسلمانوں کو اپنے جال میں لے کے آ. پھر اب تھرڈ آپشن کیا ہے بتائیے نا. اب اتنا جائزہ جب لے چکے ہیں اور لوگوں کے دلوں کا حال بھی جانتے ہیں تو پھر مطلب کوئی مشورہ تو ہوگا, پھر آپ کے پاس کوئی سولوشن تو ہوگا, تیسرا کوئی راستہ ہونا چاہیے نا. تو بہرحال دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور بہت ایگزامپلز ہیں ہے نا, میں نے تو بس دو آپ کے سامنے جو یعنی ایزیلی آئیڈینٹیفائی ہونے والے بہت بڑے بڑے نمایاں ہے نا جو ایگزامپلز ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے, اور بہت سارے ہیں. رائٹ, ہمارا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے, ذرا اس پر ایک اور آیت دیکھتے ہیں. بہت کلیئر ہے, اس میں لمبے چوڑے کوئی درس میں اور تعویلوں میں جا کے جو ہے سمجھانے کی ضرورت نہیں. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ, اور یہ آیت دونوں کے لیے دیکھیں, مسلم اینڈ نان مسلم. اوکے, کس کے ساتھ رویہ, یہ جنرل آپ سب کے ساتھ مطلب یہ رویہ اختیار کرنے کا یعنی اس میں سبق ہمیں ملتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ, نیکی اور برائی ایک جیسی نہیں ہوتی. گڈ اینڈ ایول آر ناٹ ایکول. اوکے, پھر ادفع باللتی ہی احسن. ادفع یہ آرڈر ہے, دفع کرو برائی کو, یعنی بریکٹ میں ہم لکھ لیں گے ایول, برائی. برائی کو کس سے دفع کرو, باللتی ہی احسن, بہترین نیکی سے, بہترین احسن. اب اس میں دیکھیے ہائی لائٹ کرنے والے پوائنٹس. ادفع, پہلی بات یہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے, آرڈر, یہ کوئی ریکویسٹ نہیں ہے کہ دیکھیے ذرا سا آپ اگر ایسا کر لیے تو مناسب رہیں گا, دیکھیے ذرا آپ کنسیڈر کر لیجئے بول کے, ایسا کوئی ریکویسٹ نہیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ادفع یعنی میں غلام ہوں اللہ کا, اللہ آرڈر دے رہا ہے اپنے غلاموں کو, اپنے بندوں کو, دفع کرو برائیوں کو, دفع کرو بہترین نیکی سے. پہلی بات تو آرڈر ہے اللہ کا. دوسری بات, اب یہ جو نیکی ہے جس سے برائی کو دفع کیا جا رہا ہے, یہ کیسی نیکی ہے, یہ کوئی یعنی نیوٹرل انداز میں ایسے اگنور کرنے کی بات ہو رہی ہے, نہ اچھا نہ برا, کوئی جواب نہیں دیے بھائی نیوٹرل ہو گئے, یا پھر کوئی ایسی سو ہے نا ٹھیک ٹھاک نیکی, ٹھیک ٹھاک اچھائی سے جواب دے رہے ہیں, یا سب سے بہترین نیکی. کیا بتائیے الفاظ سے کیا پتا چلتا ہے آپ, سب سے بہترین نیکی. کیوں آپ کو ایسا لگتا ہے سب سے بہترین نیکی کا حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ, یہ کیسے پتا چلا جی؟ احسن ہے نا, یہ مبالغے کا صیغہ ہے. حسن مطلب گڈ, احسن مطلب دی بیسٹ, سپرلیٹو ڈگری میں بات ہو رہی, مبالغے کا صیغہ. تو ابھی اللہ کا حکم ہے اپنے بندوں کے لیے, ادفع باللتی ہی احسن, برائی کا بدلہ بہترین نیکی سے دو. یعنی پھر کوئی ٹھیک ٹھاک نہیں چلے گی, اب آپ کو سوچنا پڑے گا, مجھے اور آپ کو سوچنا پڑے گا کہ ہماری کیپیسٹی میں دی بیسٹ نیکی کیا ہوگی ان کی ہوئی برائی کے جواب میں, تاکہ وہ اس برائی کو ہم دفع کر دیں, ہے نا. پھر اسی آیت کا کنٹینیویشن, اللہ تعالیٰ اس رویے کا نتیجہ بتا رہا. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ, تو پھر اب دیکھیں فا ہے پھر سے یہاں پر, فائے فجائیہ جس کو ہم کہتے ہیں نا, فوراً ریزلٹس آنے والا فا. فَإِذَا الَّذِي, تو پھر وہ, بَيْنَكَ تمہارے, وَبَيْنَهُ اور اس کے درمیان, عداوت, یہ جو عداوت والا جو یہ شخص ہے, كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, وہ تمہارا جگری دوست بن جائے. کب بنے گا؟ جب اس رویے پر عمل کریں گے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ برائی کا بدلہ بہترین نیکی سے دو. تو پھر وہ تمہارے اور جس کے درمیان عداوت ہے وہ تمہارا جگری دوست بن جائے. یہ گارنٹی, اللہ گارنٹی دے رہا ہے. آپ بتائیے ہمیں یقین ہے اس اللہ تعالیٰ کے اس وعدے پر, یا ہمارا ایٹیٹیوڈ کچھ اور ہے؟
کیا ہے ہمارا ایٹیٹیوڈ؟ کیا کر رہے ہیں اپوزٹ میں؟ ہاں جی، اس کو بدعا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور برائی کا بدلہ اور زیادہ برا، یعنی گالی دے گا تو ہم ڈبل گالی دیں گے، ہے نا، تم ہمارے ساتھ کچھ چھچورا پن کرو، ہم ذرا ڈبل ٹرپل آپ کو پھر بتائیں گے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، ایسے کچھ ہے کہ نہیں ہے نا؟ وہ ہم پر کیچڑ اچھالیں گے تو ہم پھر ان پر کیچڑ اچھالیں گے. کہاں گیا پھر اللہ کا حکم، اللہ کے مطلب احکام کی پابندی، مومن ہونا کہاں گیا، مسلم ہونا کہاں گیا؟ اچھا پھر ہمارے لاجکس بھی بہت ہیں. ارے بھائی آپ ایک بار اس کی شرارت کو خاموش بیٹھے نا، سر پہ چڑھ کے بیٹھتا پھر انہیں، نیکسٹ ٹائم اور کرتا انہیں، ایسا ڈھیل نہیں دینا، ہاں ایک دم ٹائٹ کڑک جواب دینا، اس کی اوقات یاد آ جانا، اس کو آئندہ ہمت نے سوچنا بھی نہیں، انہیں 10 بار سوچنا انہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ اگر اچھائی نرمی سے اچھائی سے آپ پیش آئیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ سر پہ چڑھ کے بیٹھ جائے گا، وہ اور اترا اترا کے اور کرے گا. وہ یہ ہماری لاجک ہے. اور ہمیں کس بات میں زیادہ یقین ہے، ہماری لاجک میں یا اللہ کے وعدے میں؟ ہے نا، کتنی بدنصیبی کی بات ہے، ہمیں اپنی لاجک زیادہ پاورفل لگتی. اور یہ انڈیویجول لیول پر، کلیکٹیو لیول پر، ود ان مسلمس، آؤٹ سائڈ یعنی دوسری کمیونٹیز کے ساتھ، ہر جگہ آپ کو دیکھیے میجورٹی ایٹیٹیوڈ یہی، اس کے خلاف، قرآن کے خلاف. اور اللہ کا حکم ہے، حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے، انکار ہو رہا ہے حکم کا. اور کہیں سے آپ کو مل رہی ہے، یعنی اللہ ماشاء اللہ وہ چند لوگ جو یہ نصیحت دے رہے ہوں گے، ان کے علاوہ میجورٹی سے آپ کو کیا مل رہا ہے؟ تیاری کرو، ہے نا، ان کے جو بھی حملے ہوں گے تو پھر اب ہم پھر منہ توڑ جواب دیں گے. بات نہیں پہنچائی اگر ہم نے. یہ ہے. اور اس کے بعد والی بھی آیت میں نے رکھی تھوڑی، یعنی دلوں کو چھو لینے والی آیت ہے، تو لہذا یعنی بات تو یہاں ختم ہو گئی، رویہ کیا ہونا چاہیے تھا وہ آ گیا اگلی آیت میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ایسا رویہ کن لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، کن لوگوں کے حصے میں ایسا رویہ آتا ہے. کیا ہے دیکھیے، وما یلقاہا، ایسی روش اختیار کرنا ہر ایک کے بس میں نہیں ہوتا ہے نا. وما یلقاہا، تو ایسا رویہ نصیب نہیں ہوتا، الا الذین صبروا، سوائے انہی لوگوں کے جو صبر والے ہیں. وما یلقاہا الا ذو حظ عظیم، اور یہ رویے کی توفیق نہیں ہوتی سوائے ان لوگوں کے جو بڑے نصیب والے ہوتے ہیں، بڑے نصیب والے، ذو حظ عظیم. تو وہ آ رہی پٹی جی. تو ایسا بیہیویئر کون کر سکے گا؟ دو کوالٹیز والا، صبر والا ہے اور جو بہت بڑے نصیب والا ہے نا، وہی کر پائیں گے، ان کے علاوہ پھر نہیں کر پائیں گے کوئی. اور اس آیت کا آپ عکس بھی دیکھ لیجیے، ہے نا، یعنی ایسا کر پائے گا وہ جو بہت صبر والا ہے، ایسا نہیں کر پائے گا وہ جو بہت بے صبرا ہے، اور ایسا کر پائے گا وہی جو بڑے نصیب والا ہے، ایسا نہیں کر پائے گا وہ جو بڑا بد نصیب ہے. اور ہماری میجورٹی نہیں کر پا رہی. تو ہم اپنے رویے سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم بے صبرے اور بڑے بد نصیب لوگ ہیں. ورنہ اگر صبر والے ہوتے اور اگر بڑے نصیب والے ہوتے تو پھر یہ رویہ اختیار کرتے، کیونکہ اللہ نے رزلٹ کی گارنٹی دی ہے بھائی، اور اس سے بڑھ کے کیا چاہیے. پیدا کرنے والا رب بول رہا ہے کہ تم برائی کا بدلہ بہترین نیکی سے دو، وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا بڑی تیزی سے. We don't believe, we just claim to believe. ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں. کہاں ہے ایمان؟ پھر اللہ کے وعدے میں ایمان نہیں ہے ہمارا. اور پریکٹیکلی الٹا کر کے ہم پروف کرتے ہیں کہ ہمیں یقین نہیں ہے، یہ
बिहेवियर करेंगे तो सब कुछ हाथ से चला जाएगा, ऐसा तो हमारा मानना है। बहरहाल करेक्शन क्या क्या कर लें, वो उन्हीं 3 पॉइंट्स के हवाले से देख लें। क्या अल्लाह ताला अनकरीब इन लोगों को हलाक करने वाला है? हमने बात ही नहीं पहुंचाई तो अल्लाह ताला फिर इनको हलाक करने वाला नहीं। कम से कम इनकी बड़ी मेजॉरिटी तक बात नहीं पहुंची, इनकी बड़ी मेजॉरिटी को अल्लाह हलाक करने वाला नहीं। वो गिने चुने कोई होंगे, है ना, जिन तक बात पहुंची है, जो समझे हैं, जो सोच समझ कर मुखालिफत कर रहे होंगे। लेकिन अब वो कौन है, किसको कितना पहुंचा, किसने कितना समझ लिया और फिर समझ कर भी वो इनकार कर रहा है ना, ये तो फिर अल्लाह जानता है ना, मैं और आप कैसे पता लगाएंगे? तो हमारा काम यह है कि फिर उन तक बस बात पहुंचाते चले जाएं, है ना, रिपीटेडली हम उनके पास जाएं प्यार मोहब्बत से, कि वो अब तक नहीं समझे उनको फिर समझाएं, कोई अलग तरीके से समझाए, मे बी जिस तरीके से समझाया है वो तरीका अप्रोप्रिएट नहीं था या उससे उनको बात समझ नहीं आई, तो कोई और तरीका आप देखिए, सोचे कि कहाँ क्या बात रह गई, है ना, कोई और तरीके से आप समझा दें तो मे बी उनको समझ में आ जाए। ओके। और ये मतलब खास तौर पे करना तो इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि हमने बड़ी हद तक किया ही नहीं ना भाई। जिसको डिक्लेयर कर रहे हैं फासिस्ट ताकतें और इस्लाम का दुश्मन, भाई एक बार भी आपकी मुलाकात हुई? एक बार भी मुलाकात नहीं हुई, तो फिर बात नहीं पहुंचाई। बहरहाल डिसाइड, अब ये देखिए ये क्या है, मतलब ये अपने इंटेलेक्चुअल लेवल पर मेंटालिटी में चेंज करने वाली ये बातें हैं। अल्लाह इनको अनकरीब हलाक करने वाला नहीं, क्योंकि गाफिल हैं, हमने बात ही नहीं पहुंचाई, तो फिर गाफिलों को अल्लाह हलाक नहीं करता। डिसाइड टू बिहेव इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर विद एवरीवन, ओके, इवन दोज हु बिहेव बैडली। अल्लाह ने बताया ना, बुरा सलूक करने वालों के साथ क्या करना है, बेहतरीन उनको जवाब देना, बेहतरीन नेकियों के साथ, भलाइयों के साथ उनको जवाब देना है। ओके, फिर इस बात का इरादा करें कि सारे मुसलमानों के लिए, सारे, ओके, नॉट ओनली माई ग्रुप, नॉट ओनली मतलब अब जरा ये चलो सारे मुसलमान मिलकर मुत्तहिद हो जाए, मतलब वो मुसलमानों पर फिर आप कोई बाउंड्री मत खींच दी, सारे मुसलमानों से और सारे गैर मुस्लिम सबसे मोहब्बत के साथ, है ना, उनकी फायदे के लिए, उनकी हमदर्दी के साथ, है ना, रहमत के साथ में मामला करने का इरादा करें सबके साथ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल मुस्लिमीन थे या रहमतुल लिल आलमीन थे या रहमतुल लिल फलां फिरका फलां जमात थे? इसमें 3 ऑप्शन करने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि रहमतुल लिल मुस्लिमीन बोले तो अब हम सारे मुस्लिमों को तो हम कंसिडर कैसा कर लेते, वो तो है ही नहीं ना। तो रहमतुल लिल फलां फिरका नहीं थे ना रसूलुल्लाह, ऐसे रहमतुल लिल मुस्लिमीन तक भी महदूद नहीं थे, रहमतुल लिल आलमीन थे। तो फिर उनकी उम्मत कैसी होनी चाहिए? सबके लिए रहमत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? फिर हमने कैसे ये तय कर लिया कि दूसरों पे कोई रहमत नहीं, बस हमारे अपने ग्रुप के फलां इतने महदूद, है ना, 1000 इतने फलां इतने लोगों के लिए हम रहमत। ये चीज को हम चेंज करेंगे, मेंटली पहले तो चेंज करें, उसके बाद फिर एटीट्यूड में और बिहेवियर में क्या तब्दीली आए। देखिए दुआ करना शुरू करें, क्योंकि अब देखिए बात पहुंचाना भी है ना, उसके लिए फिर दुआ भी जरूरी है। एक सिंपल सी कॉमन सी दुआ जो चलते फिरते, और हर उस वक्त आप दुआ इस दुआ को पढ़ें जब आपकी नजर किसी गैर मुस्लिम पर पड़ जाए कि ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, ऐ अल्लाह मेरे लोगों को हिदायत दे, है ना, ऐ अल्लाह मेरे मुल्क के लोगों को हिदायत दे। बहरहाल मतलब जैसा जितना आपका दिल बड़ा है, जितना आप दुआ करना चाहते हैं दुनिया भर के, है ना, गैर मुस्लिमों के लिए आप दुआ करना चाहते हैं, आप सबके लिए दुआ करें, अल्लाह सारी दुनिया के इंसानों को हिदायत, मुसलमानों को भी चाहिए ना हिदायत। बहरहाल गैर मुस्लिमों के लिए तो करें खास तौर पर, फिर मुसलमानों के लिए भी हम करें। दूसरों को गालियां देना, बददुआएं करना बंद करें, और क्या करें, उस रवैये पर आ जाएं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से अल्लाह ताला ने हमें बताया, है ना। उन्हें तकलीफ पहुंचे, हमारे दिल पर शाख गुजरना चाहिए, जो मुमकिन कोशिश हो सकती हमारी तरफ से उस मुश्किल को रोकने की, है ना, अवॉइड करने के लिए कर सकते हैं, वो कर दें आप। और नहीं कर पाए और फिर भी उनको तकलीफ पहुंच गई, तो फिर आपके दिल पर शाख गुजरे, मेरे दिल पर शाख गुजरे, है ना, फिर हमदर्दी हो, दिल में दुआ हो, कुछ कर सकते हैं तो जाकर कर दें उनकी उस तकलीफ को दूर करने के।
हरीसुन अलैकुम, उनके फायदे के लिए हरीस हो जाएं, और मोमिनों के लिए रऊफ और रहीम हो जाए, है ना, और बुराइयों का बदला बेहतरीन नेकियों से दें, ये करें सबके लिए और सारी जमात के लोगों के लिए। वो करते हैं नहीं करते हैं वो हमारे लिए जरूरी नहीं है, मैं और आप अपना अपना हिसाब अल्लाह के पास देने वाले हैं ना, तो मैंने किया या नहीं किया वो आप अपने लिए तय कर लीजिए। मैं हर जमात के मुसलमानों के लिए रऊफ और रहीम बन जाऊंगा, काइंड एंड मर्सीफुल, है ना, शफीक और रहमत वाला, सबके लिए, सबके पास जाना, सबसे मोहब्बत करना, सबसे बात करना, है ना, सबको अपना समझना, सबसे हिदायत की जो बातें हैं वो शेयर करना, है ना, सबके साथ हो जाए, जेन्युइनली हो जाए, ये हमारे रवैये में तब्दीली आनी चाहिए। ओके, तो ये टॉपिक यानी ये एक कैरेक्टर वाली बात है, हमारे बिहेवियर में कैरेक्टर वाली ये बात है, अखलाक वाली बात है कि कितने बद अखलाक हम गैर मुस्लिमों के साथ हैं और खुद मुसलमानों के साथ। और अभी हमने तो वो बातें की ही नहीं जो हम अपनी जमात वालों के साथ रहकर बद अखलाकी करते हैं, या अपने खानदान वालों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने शौहर अपनी बीवी के साथ, वो तो अभी हमने बात नहीं की। अभी खाली एक दीनी पर्सपेक्टिव में गैर मुस्लिमों के साथ दीनी क्या रवैया है दीन के नाम से, और गैर मुसलमानों के साथ क्या है, वो हम बात करके अभी टॉपिक उधर क्लोज हो गया। ओके, राइट। फिर अब इसमें एक अगली बात है, थिंग्स दैट वी हैव नो नॉलेज अबाउट। ओके, यानी जिन चीजों के बारे में हमारे पास कोई इल्म नहीं होता, तो उन चीजों के सिलसिले में आम तौर पर मुसलमानों का कैसा रवैया। कोई बात ले लीजिए आपके जहन में जो भी बात आती है ना, फौरी तौर पर उसको कंडेम करते हैं, कैंसिल करते हैं, गुमराही समझते हैं और डिक्लेयर भी कर देते हैं कि वो शिर्क है और कुफ्र है जी। या एक और काम भी करते हैं हम, इल्म नहीं होता फिर भी एक और काम करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ब्लाइंडली उसके फेवर में बात करते हैं और उसको अटेस्ट करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं ऐसा। ये दो रवैये हैं, है ना, अगर हम यानी ब्रॉडली कैटेगराइज कर लें तो ये दो रवैये। हम ब्लाइंडली अक्सर, हाँ अक्सर, सब नहीं मगर अक्सर मुसलमान क्या करते हैं, बगैर इल्म के कई चीजों को ब्लाइंडली अटेस्ट करते हैं। अच्छा, कौन सी वाली चीज को अटेस्ट करते हैं, जो किसने बताई है, हमारे वाले जो उलमा हैं, हमारे वाले जो बड़े हैं, उन्होंने जो बताई है वो अटेस्ट करेंगे। यानी फिर दूसरा कोई आलिम कोई और जमात का कहीं और का वो बताए तो वो अटेस्ट नहीं करेंगे, वो कंडेम कर देंगे। क्यों? क्योंकि मतलब बुनियाद क्या है, क्योंकि वो फलां दूसरी जमात का है और वो जमात तो फिर गुमराह है, तो फिर अब वो सारी बातें गुमराही की होगी। यानी प्रैक्टिकली ऐसा है ना हमारा एटीट्यूड। यानी अब वो चीज का इल्मी जायजा कि भाई क्या दलाइल हैं, जिसने भी कहा होगा, लेकिन दलाइल क्या पेश किए, एविडेंस क्या है ना, किस तरह से उन्होंने फला बात को अटेस्ट किया और साबित किया कि वो अटेस्टेशन के लायक है, एक्सेप्ट करने की है, या कंडेम करने के लायक है, छोड़ देने की है, जो भी उन्होंने किया, बुनियाद क्या है, कौन सी आयत बताई कुरान की, कौन सी हदीस से बता रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से कुछ साबित कर रहे हैं, सीरत से, वो इल्म नहीं होता है ना। करते हैं तो इस बुनियाद पर करते हैं, ठीक है, या अंधाधुन यानी उसके आगे अंधाधुन करते हैं। यानी कोई चीज अगर हिंदुओं की हो गई या वहां से अगर आ रही है तो फिर वो तो यानी बाय डिफॉल्ट गलत हो गई, क्योंकि वहां तो हक हो ही नहीं सकता, ऐसा एटीट्यूड है ना। ओके, ये दो रवैये हमारे हैं। आइए देखें इस सिलसिले में अल्लाह ताला का क्या हुक्म। ये देखिए वाज़ेह हुक्म, वाज़ेह हुक्म, सिर्फ तर्जुमा कर दूं बात समझ में आ जाएगी। वला तकफू मा लैसा लका बिही इल्म, और उस चीज के पीछे मत पड़ जाना जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। क्या अल्लाह ताला नए सब्जेक्ट्स के इल्म को हासिल करने से मना कर रहा है?
جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو بول رہے ہیں. کیا مطلب ہوا پھر اس کا؟ اوہو جی نہیں ایک منٹ, یہ آن لائن ہاٹ اسپاٹ سے میں کنیکٹ کروں گا. جی ہاں نہیں آن لائن ہو گئے ہیں. آپ لوگوں کو اگر آواز آ رہی ہے تو ہمارے پاس کرنٹ چلا گیا ہے. میری اگر آواز آ رہی ہے ذرا پلیز آپ لوگ چیٹ میں بتائیے. آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. کیا ہے دیکھیے اس آیت میں, وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. تو اب اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی جس چیز کا علم نہیں ہے اس کا علم حاصل مت کرو, بلکہ ایک خاص ایک تاکید اللہ کر رہا ہے کہ اس کے پیچھے مت پڑ جانا. جیسے ہم اپنے الفاظ میں کہتے ہیں ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ جانا, ایسے پیچھے مت پڑ جانا. اور پیچھے پڑنے کی یہ دو ہے نا بنیادی یہ دو طریقے ہوتے ہیں. یا تو اٹیسٹ کرتے ہوئے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ اس کا علم تو نہیں ہے مگر وہ صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے, فار ایکس وائی زیڈ ریزن. علم نہیں ہے, کوئی بولے ہماری جماعت بولی ہمارے حضرت بولے واٹ ایور دا ریزن از, مگر ان کے پاس علم نہیں ہے اس کا, اور اٹیسٹ کرتے ہیں پیچھے پڑ جاتے ہیں پھر اس کے. یا پھر وہ کیا کرتے ہیں کنڈیم کرتے ہیں, نہیں وہ غلط, وہ حرام, وہ کفر, وہ شرک, اور پھر اس کا علم نہیں ہوتا ہے نا, علم نہیں ہوتا. کسی علم کی بنیاد پر یہ یعنی کنڈیم کرنے کے نتیجے پر نہیں پہنچتے ہیں, بس بغیر علم کے وہ کنڈیم کرتے ہیں اور پیچھے پڑ جاتے ہیں پھر اس کے. نہیں ختم, غلط 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 غلط. اس سے اللہ تعالیٰ یہاں کیا کر رہا ہے, منع کر رہا ہے. اچھا پھر آپ سے پوچھوں میں, کیا یہ ریکویسٹ ہے یا آرڈر ہے؟ کیا محسوس ہوتا ہے آپ کو اس آیت سے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے, حکم ہے, امر کا صیغہ. وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم. اللہ اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑ جانا. اور پھر آگے چیتاونی ابھی ختم نہیں ہوئی, آگے اور بات باقی ہے. ان السمع, یقیناً تمہاری سماع, یقیناً سماعت تمہاری سننے کی جو پاور ہے, والبصر, اور جو بصارت ہے جو ویژن ہے, والفؤاد, اور جذبات سے دھڑکنے والے تمہارے جو دل ہیں, جو دل ہیں, کلو اولئک کان عنہ مسئولا, ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اوکے کیا کیا جائے گا؟ سوال کیا جا رہا ہے. یعنی اللہ کیا کہہ رہا ہے, یوز دیز 3 تھنگس کیئرفلی. تمہاری ہیئرنگ, سماع, تمہاری سائٹ, ویژن, تمہاری آنکھیں, بصارت, والفؤاد, اور جذبات سے دھڑکنے والے تمہارے دل. کلو اولئک, ان سب سے, کانا عنہ مسئولا, ان کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. ان سے سوال کیا جائے گا, تم سے والا نہیں ہے یہاں. اولئک کان عنہ مسئولا, ان کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا. ایسے اندھا دھن لیفٹ رائٹ ہے نا اٹیسٹ کرنے میں کرتے مت پھرو, اس کے پیچھے مت پڑ جاؤ اس طرح کسی چیز کے. کون سی چیز جس کا تمہیں علم نہیں. اب ہم ہیں کہ مطلب لیفٹ اینڈ رائٹ ہم کر دیتے ہیں بھائی, ہے نا, بلکہ گویا کہ ہم تو ایکسپرٹ ہیں اس معاملے میں. آپ بس بتا دیجئے, ٹاپک دے دیجئے, ہم کر دیں گے اس کے فیصلے, ابھی ایسے یوں بیٹھے بیٹھے کر دیں گے, ہے نا, ملٹی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ہم. اب شری رام کے بارے میں کوئی علم ہے, کوئی تحقیقی علم ہے, اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے صرف تحقیقی علم کافی نہیں ہے, بلکہ وہ تحقیقی علم ہو قرآن کی روشنی میں, کیونکہ قرآن مجید فرقان ہے, کسوٹی ہے, حق اور باطل میں واضح فرق کرنے والی کتاب ہے نا. کوئی شخصیت اچھی ہے یا بری ہے, اور نبی ہے یا غیر نبی ہے, آپ قرآن پر پرکھیں گے تو قرآن بتا دے گی, کیونکہ قرآن فرقان ہے. کوئی کلام الہی ہے یا کلام انسانی ہے,
ایک اچھے انسان کا کلام ہے یا پھر ایک شیطان کا کلام ہے, ایک خراب انسان کا کلام ہے, آپ قرآن پر پرکھ لیجئے, قرآن مجید آپ کو بتا دے گا. اس طرح کے جتنے مسائل ہیں آپ قرآن مجید کو آپ استعمال کریے بحیثیت فرقان, وہ فرق کر کے بتا دیجیے کٹ ٹو کٹ, یعنی 1-2 فیصلہ کرنا جسے کہتے ہیں نا. یہ نہیں کہ مطلب مے بی, مے ناٹ بی, کیا ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا ہے, کچھ کہا نہیں جا سکتا, واللہ عالم بالصواب. ارے آپ قرآن رکھ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں نا. یہ والے علم کے ساتھ, اور یہ اگر نہیں کیا تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم خاموش بیٹھیں. ہم نہ تو اٹیسٹ کر سکتے ہیں نہ ہم کنڈیم کر سکتے ہیں. ہم کہیں کہ بھائی مجھے نہیں معلوم, سوری آئی ڈونٹ نو, ہے نا. واللہ عالم, سمپل جواب. علم نہیں ہے آپ کیا کہیں؟ واللہ عالم. ہمارے بڑے بڑے اہل علم اور ائمہ یہ جواب دیتے تھے نا. غالباً امام مالک کا وہ واقعہ ہے نا, کسی نے آ کر ان کے سامنے 40 سوال پوچھے تو انہوں نے 36 یا ایسے کچھ سوالوں کے جواب میں انہوں نے کہا کہ واللہ عالم. 3-4 جواب انہوں نے دیے. وقت کے سب سے بڑے امام یا بڑے اماموں میں سے ایک. ہمیں شرم آ جاتی ہے اور ہم اپنی اگنورینس کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے, اور ہم بہرحال کچھ نہ کچھ ہم فیصلہ کن جواب دے دیں گے جب کا جب. ارے اللہ نے منع کیا, اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے. یعنی آپ جرائم کی لسٹ میں یہ جو چیزیں آ رہی ہے نا, مسٹیکس اینڈ کریکشنز, یہ مسٹیکس جو ہے کرائمز ہیں, یہ یعنی اللہ کا حکم ہے اور نافرمانی کر رہے ہیں. اللہ نے کہا کہ بھائی خاموش بیٹھو, تم اس کے پیچھے مت پڑ جاؤ. ہاں ہم پڑے ہوئے ہیں اڑ کر پیچھے. یعنی علم کچھ نہیں مگر کنڈیم برابر کریں گے, اٹیسٹ برابر کر دیں گے. اور سمپل سی کئی ایسی چیزیں ہیں جن کا ذرا سا آپ صرف اگر جا کر میننگ دیکھ لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے, مگر ہم ہیں کہ اس کو کنڈیم کر کے بیٹھے ہوئے. اور علم نہیں. اوکے, تو بہرحال یہ ایک سنگین جرم ایک اور ہے نا, جو لگاتار مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت سے ہوتا چلا جا رہا ہے کہ بغیر علم کے ہم چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ہمیں فکر نہیں ہے اس بات کی. اللہ حالانکہ کہہ رہا ہے کہ پوچھا جائے گا, تمہارے کان آنکھ تمہارے دل سے جو ہے ان سب سے پوچھا جائے گا. پتہ نہیں ہم کیسے اتنے بے پرواہ ہو گئے, ہمیں فکر نہیں ہے اس بات کی کہ اللہ پوچھنے والا ہے. بہرحال کریکشن کیا کرنا ہے, اس بات کا ارادہ کر لیں کہ اب سے کم از کم, اگر پہلے سے کرتے آ رہے ہیں تو الحمدللہ, لیکن اب تک اگر نہیں کیا یا بعض معاملات میں کیا بعض میں اگر نہیں کیا, جیسا بھی کیا, تو اب ہر معاملے میں جس میں علم نہیں ہوگا ہم کیا کریں گے, ہم ایک نیوٹرل پوزیشن اختیار کر لیں. میں یہ بھی مطلب یہ ایمفسائز کر کے آپ سمجھیے بات کو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ علم نہیں ہے تو آپ اندھے دھندے اٹیسٹ کر دو. اٹیسٹ بھی نہیں کریں گے, کنڈیم بھی نہیں کریں گے. آئی ڈونٹ نو. اب کسی نے آ کر کالے جادو کے بارے میں پوچھ لیا, بھائی فلاں صاحب کیا کی ایسا کر رہے ہیں, وہ کالا جادو ہے بول کے ایسا لوگ بول رہے ہیں, آپ کا کیا, آپ کی کیا رائے ہے؟ بولے انہوں کیا کر رہے ہیں, کیا نہیں کر رہے ہیں, انہوں کیا پڑھ لے رہے ہیں, آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ. لوگ بولے کہتے ایسا ہوا کرتے, اس کا نام کالا جادو ہے کہتے, آپ بتائیے کیا کرنا ہے. میں کیا بتاؤں, آئی ڈونٹ نو, آئی ڈونٹ نو. تو جب تک مجھے معلوم نہیں ہے میں نہ تو اٹیسٹ کر سکتا ہوں نہ کنڈیم کر سکتا. آپ کسی کے کہہ دینے سے کالا جادو وہ تھوڑی ہو جائے گا. وہ کیا کر رہا ہے وہ دیکھنا پڑے گا نا, جا کے پہلے دیکھنا, وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے, اس کی ڈیٹیل ہے, اس کی ریسرچ کرنی پڑے گی, اور پھر بہت کچھ یعنی سیکھ کر سمجھ کر شاید مطلب پھر اس فیصلے پر آنے کے لائق بنیں گے کہ بھئی اس کے بارے میں کچھ کہہ سکیں کہ ہاں اٹ از نو اٹ از ناٹ بلیک میجک, ہے نا, وہ ایک ٹھیک ٹھاک علم ہے, استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا, ہاں بہت خراب ہے, کفر ہے, واٹ ایور اٹ از. علم ہی نہیں ہے, بیٹھے یہاں فتوے بانٹ رہے ہیں لوگوں کو, ہے نا. بہرحال نہیں کریں گے, نیوٹرل ہو جائیے, بولیے آئی ڈونٹ نو, نہیں معلوم بھائی, میرا سبجیکٹ نہیں ہے, نہیں معلوم ہوا, شاید آئندہ بھی نہیں کر سکوں گا, یا پھر اگر ہاں کوئی ایریا آف انٹرسٹ ہے تو میں کچھ معلوم کر لوں, کچھ علم آ جائے, اس کے بعد پھر میں آپ کو جواب دے سکوں. اب اس وقت تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, ہے نا. یہ نیوٹرل پوزیشن ہمیں اختیار کرنی چاہیے, رائٹ. اور آئی ڈونٹ نو, ہے نا, واللہ عالم, مجھے نہیں معلوم, یہ ہمیں کہنا چاہیے.
اور پھر اگر وہ چیزیں یعنی ہماری دلچسپی کی ہیں اور ہم سے کچھ تعلق رکھتی ہیں، اب جیسا دعوتی طریقہ کار ہے نا، اب میں مطلب ایک ریلیونٹ ایگزامپل یہ آپ کو دے دوں کہ دعوتی طریقہ کار ہے، اب یعنی یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی دوسرے کا دعوتی طریقہ کار غلط ہے، ہمارا ہی صحیح ہے. بھائی دوسرا کیا کر رہا ہے معلوم ہے آپ کو؟ اس نے کیا کہا سنا بھی ہے آپ نے کبھی؟ یا بس مطلب آپ مارکیٹ میں جو افواہیں چل رہی ہیں آپ اسی کے بنیاد کے اوپر یعنی کنڈیم کر دیا؟ نہیں نہیں، یہ لوگ مرتد ہیں، یہ لوگ گمراہ ہیں، ہے نا، یہ لوگ ہندوؤں کو مسلمان نہیں بناتے، یہ مسلمانوں کو ہندو بناتے ہیں. آپ نے فیصلہ کر دیا ہاں یہ مرتد ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. فتنہ، نیا فتنہ. اچھا کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ؟ کیا ہے کہ صاحب کبھی سنے نہیں، ویسا انہوں بول رہے تھے سنا تھا میں، اور ہم بھی کنڈیم کرنے میں لگ گئے یا اٹیسٹ کرنے میں لگ گئے. پلیز خدا کے لیے آپ بلائنڈلی ہم کو اٹیسٹ بھی مت کریے. وی ڈونٹ وانٹ بلائنڈ فالوورس. اوکے، نو ون شوڈ بی اے بلائنڈ فالوور. یو شوڈ بی اے سینسیبل فالوور. اپنی عقل کا استعمال کریے. اللہ نے ہر ایک کو عقل سلیم دی ہے، جتنی بھی دی ہے، جیسے بھی آپ کی اس کی استعمال کرنے کی کیپیسٹی، آپ اس کو استعمال کریے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا فہم دے گا. صحیح فہم، صحیح اور غلط کی تمیز اللہ نے اندر بھی رکھی ہے، قرآن میں ہدایت بھی ہے. سوچ سمجھ کر مانیے گا. ہم کو ایسے مطلب بلائنڈلی اٹیسٹ کر دے رہا تو ہم خوشی خوشی لے لینا بھی پسند نہیں کرتے. وی ڈونٹ وانٹ سچ پیپل. سوچ سمجھ کر مانیے گا ہماری جو بھی بات آپ مانتے، کسی کی بھی کہیں سے بھی آپ لیتے. اوکے، تو یہ بہرحال ہمارا رویہ ہونا چاہیے. اوکے، اور پھر اس کے بعد یعنی ہم چھٹی بات کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اور یہ بھی ایک بڑا حساس موضوع ہے، ریلیجیس کنورژن. اوکے، تو اس موضوع پر بات کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا ہماری قابل بہن کو، کوثر صدیقہ باجی، کہ وہ آئیں اور یہ ٹاپک کو انشاءاللہ مطلب یہ ہمارے سامنے رکھیں گی، اور پھر اس کے بعد ہم سیشن کو کوشچن اینڈ آنسر کے لیے اوپن کریں گے. جی آئیے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جیسا کہ کل سے ہم اس کریش کورس کے مختلف نکات پر ہم بحث کر رہے تھے، میرے قابل بھائی مسعود سر. تو آج کا جو یہ موضوع ہے تبدیلی مذہب، جو 6 پوائنٹ ہے، تبدیلی مذہب یا ریلیجیس کنورژن، جس کو ہندی میں دھرم پریورتن کہا جاتا ہے. یہ آج ہمارے ہندوستانی سماج میں ایک بہت بڑا ہے، اور عام طور پر ہم سب ہر 2 دن 4 دن سے 2-4 ہو رہے ہیں نیوز پیپرز اور ٹی وی ڈیبیٹس کے تھرو. یہ اس تعلق سے ہمارے مسلمانوں میں جو عام رائے ہے، جس طرح سے پہلے سے پیٹرن چلا آ رہا ہے، اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس تعلق سے ریلیجیس کنورژن جو ایک کانسیپٹ، ایک تصور ہے یا تبدیلی مذہب، اس کے بارے میں ہمارے عام مسلمانوں کی کیا رائے ہے، کیا اس کے بارے میں سوچ ہے، اور اس کے بعد ہم اس کا اور جائزہ لیں گے کہ اللہ کے بتائے ہوئے کلام میں اس کے بارے میں کیا ہے اور کیا ہم اس کو کریکشن کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے دیکھیے ریلیجیس کنورژن یا تبدیلی مذہب، اس کے بارے میں عام مسلمانوں میں یا خاص طور پہ جو لوگ دعوت کے کام میں ہیں، دائی لوگ ہیں، ان کی اکثریت کیا سمجھتی ہے؟ آپ کوئی اگر کچھ اس پہ جواب دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. یا ریلیجیس کنورژن ہونا چاہیے، اس کو کیا صحیح سمجھتے یا غلط سمجھتے؟ ریلیجیس کنورژن کو ہم ہماری اپنی جو پہلے سے ہماری نالج ہے اس کے بارے میں. غلط ہے. ہماری کنورژن ہے، کیونکہ ہمارا یہ دین ہے، ہمارا ایک یقین ہے کہ ہم لوگ ایک صحیح دین پر ہے، ہمارا اسلام صحیح ہے،
اور جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں وہ بھٹکے ہوئے ہیں, ان کا دین, ان کا راستہ کچھ غلط ہے, تو ان کو اپنا اصلاح کرنی چاہیے اور اس دین میں آنا چاہیے. اور ہماری ایز اے مسلم ایک ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو انہیں سیدھے راستے پہ, جسے ہم سیدھا دین صحیح راستہ اس پر لانا ہماری ذمہ داری ہے. ٹوٹلی یہاں کے مطلب کنورژن کرانا ہے, یہ ہمارا ایک کنکلوژن ہے کہ عام طور پہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو کسی طریقے سے ہم اسلام میں لانا ہے. مطلب یہ زبردستی یہاں پہ ابھی بات نہیں آئی, بس جس چیز کو ہم صحیح سمجھ رہے ہیں اسی کو ہم صحیح بتائیں گے اور وہ لوگ اس کو خود ہی سے کنورٹ کر لیتے ہیں. یہ دونوں رائے ہے. بعض لوگ تو چاہتے ہیں کہ یہ الزام بھی لگایا جا رہا ہے کہ ریلیجیس کنورژن زبردستی ہو رہا ہے. عام طور پہ جو آج میڈیا میں جو چل رہی ہے بحث مباحث ہے کہ ایک بہت بڑا الزام اسلام اور ساتھ ہی ساتھ کرسچینٹی پہ بھی یہ الزام ہے کہ وہ لوگ زبردستی بزور کسی بھی طریقے کے زور زبردستی یا لالچ سے یہ کنورژن کرا رہے ہیں. تو یہ ہماری آج کی پوزیشن ہے ریلیجیس کنورژن کے بارے میں. اب ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس کو چینج کرنا ہے, تو ہم لوگ اس کو اپنی ایک ذمہ داری سمجھ رہے ہیں, ایک ایز اے دائی, کیونکہ ہم ایک مسلمان ہیں, ہم اپنے آپ دائی ہیں, تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کو کرنا, اور ایک صحیح ایک اچھی فکر کے ساتھ ہماری پوری ایک اخلاص کے ساتھ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو صحیح راستے لانا ہے. یہاں پر کوئی ایسی بری انٹینشن نہیں ہے, اخلاص ہے کہ ہم ان کو صحیح راستے لانا ہے. لیکن ہم اس کو اب یہاں اس کو دیکھیں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ بھی قرآن شریف میں یہی بتایا گیا ہے, یا ہمارے لیے یہ ذمہ داری رکھی گئی ہے کہ اللہ کے نبی نے بھی ایسے کچھ کنورژن کیا ہے, کنورژن کے لیے کچھ ایسی بتایا گیا ہے. یہ ہم یہاں پر دیکھیں گے. ابھی اس کے لیے ایسے تو دلائل بہت سے ہیں, لیکن کیونکہ یہ کریش کورس ہے, یہاں پر صرف ایک آیت جو جامع طریقے سے اس کو ثابت کرنے کے لیے قابل ہے, تو ہم اس کو لیں گے. آیت نمبر سورہ الانعام آیت نمبر 48 6-48. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو یہاں پر جو اس کا ترجمہ ہے کہ ہم جو رسول بھیجتے ہیں, اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ہم جو رسول یہاں پر بھیجتے ہیں ان کا مقصد بھیجنے کا دو ہے. نمبر 1 مبشرین, بشارت دینا. ظاہر ہے بشارت ان کو دی جائیں گی جو نیک عمل کرنے والے ہیں, صحیح راستے پر ہیں. اور وہ منذرین یعنی ڈرانے والا یا پھر ان کو وارن کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے. وارن کس کو کیا جاتا ہے؟ جو غلط راستے پر ہیں یا بھٹکے ہوئے ہیں, ان کو وارن کرنے کے لیے. فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور جو لوگ ان کی باتوں کو سن کر اس کی پر یقین کریں گے, ان پر اس بات کو مانیں گے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں گے, ان کے لیے کسی قسم کا خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. مطلب یہاں ہے کہ جو لوگ بھی ان رسولوں کی باتوں پہ عمل کریں گے, سنیں گے, یقین کریں گے, اور اپنے جو ان کے جو پرانے جو بھی عقائد ہیں یا پھر ان کے جو ایمان ہے یا پھر ان کی جو راستے پر وہ تھے اس کی اصلاح کریں گے, اور ایسے لوگوں کے لیے نہ خوف ہے نہ کوئی ان کو غم ہے. تو اس آیت کی روشنی میں یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ کسی اسلام کی رو سے تبدیلی مذہب یا دھرم پریورتن مطلب نہیں بتایا گیا, اصلاح بتائی گئی ہے. لفظ یہاں پر اصلاح کا استعمال کیا گیا ہے, یا اصلاح یعنی کریکشن کا لفظ استعمال کیا گیا, نہ کہ کریکشن, نہ کہ کنورژن کا لفظ نہیں آیا. پر کنورژن یا تبدیلی نہیں استعمال کیا گیا. اللہ تعالیٰ جب ایک لفظ کوئی استعمال کر رہے تو اس کی کوئی ایسی بلا وجہ نہیں ہو سکتا. ہر لفظ کے پیچھے بہت حکمت ہوتی ہے. وہاں پر اتنا چھوٹا سا لفظ ہے وہ اصلاح, لیکن اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہاں پر تبدیلی کرنا نہیں ہے بلکہ اصلاح کرنی تھی ہم کو صرف. تو ہم اس کو ذمہ داری کو اپنے اوپر لاد لیے کہ اصلاح کے بجائے کنورژن کرنا ہے. اور یہاں پر ایک اور چیز ہے کہ یہ جو آیت ہے وہ رسولوں کے جو یہاں پر دنیا میں بھیجنے کا ان کا جو مکمل ایک کار رسالت ہے اس کو بتاتا ہے پوری طریقے سے. جو دنیا میں مبعوث کیے گئے رسول, ان کا جو مقصد تھا, ان کا جو کیا ان کا مشن تھا وہ بتاتا ہے. وہ بالکل مختصر اور جامع انداز میں 2 ہی باتوں میں ہے کہ مبشرین اور منذرین بنا کر بھیجے گئے,
اور جو لوگوں کے لیے وہ لوگ بھیجے گئے ان کا کیا ہونا ہے نتیجہ؟ اگر وہ مان لیں گے تو ان کے لیے کوئی رنج و غم نہیں رہے گا، اور اگر وہ نہیں مانیں گے تو خسارہ پانے والے ہیں۔ یہ پورا مشن رسولوں کا ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز اور ہے، یہ تمام رسولوں کا یہی مشن ہے۔ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ فلاں رسول یا پھر اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ ایسا کوئی نام نہیں بتایا کہ یہ ایک رسول کا مشن تھا یا ایک رسول اس لیے بھیجے گئے، بلکہ تمام رسول جو دنیا میں آئے ان سب کا یہی مشن تھا۔ تو یہاں پر ہم لوگ یہ بات بھی تھوڑا سا اور کلیئر کرنے کی ہے کہ ایک عام تصور جیسا کہ بتایا جاتا ہے، عام طور پہ کتابوں میں بھی، درسی کتابوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے کہ اسلام کا جو کب سے شروع ہوا 1400 سال پہلے، حضور کا نام بتایا، محمد رسول اللہ کو بانی، اس طریقے سے بتایا۔ لیکن ہمارا ایمان ہے، ہم جانتے ہیں ایز اے مسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے آخری پیغمبر ہے۔ تو جب آخری پیغمبر ہے تو وہ بانی نہیں ہو سکتے، کیونکہ آخر آنے والا کبھی بانی یا پھر فاؤنڈر نہیں ہوتا۔ تو وہ نہ دوسرا یا تیسرا کوئی فاؤنڈر نہیں ہوتے، بلکہ یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا پہلے پیغمبر ہیں، اور ان کو جب دنیا میں بھیجا گیا اسی وقت ایک طریقہ حیات، جب انسان کو دنیا میں بھیجا گیا اللہ تعالیٰ اسی وقت ایک طریقہ حیات ان کے ساتھ بھیجے، وہی ہے دین ہے۔ جو دین وہاں سے چلے آ رہا ہے جو اب تک ہے وہ ایک ہی دین ہے، اور ہر پیغمبر ہر رسول مختلف قوموں میں مختلف مقامات پر آئے، وہ سب لوگ ایک ہی دین کو، توحید کا جو بنیادی جو میسج ہے وہی لے کر آئے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہ شروع سے لے کر اب تک صرف وہی دین چل رہا ہے۔ تو مطلب اس کو یہ دین خیم جو کہا جاتا ہے، دین خیم جو صدا سے چل رہا سیدھا راستہ، اگر اس کا ہم ایگزیکٹ سنسکرت میں ترجمہ کریں گے تو سناتن دھرم اس کے معنی ہوتے ہیں، جو اس کے بھی وہی معنی ہے، مطلب صدا سے سیدھا چلنے والا راستہ۔ تو یہاں صرف لینگویج بدلنے سے مطلب وہی آ رہا ہے۔ تو یہاں پر کسی رسول نے یہ نہیں کہ دوسرا یہ کرا، اور رسولوں کا کام یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ان کو آ کے کوئی نیا دین نہیں لائے وہ لوگ، یا اللہ تعالیٰ جو بتا رہا ہے اس میں تو یہ بتا رہا ہے کہ کوئی رسول نیا دین نہیں پیش کر رہے اس میں، کیونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے تمام آیات کو نہیں لایا گیا، لیکن آپ جانتے ہیں، واقف ہے، میں صرف اس کا ایک جس کے طور پہ بول دوں اپنے الفاظ میں کہ پیغمبر جب بھی آئے ہیں وہ لوگ وہی دین بدیے، اور اللہ کے نبی بتایا کہ میں کون نیا دین نہیں بلکہ ابراہیم کا دین پیش کر رہا ہوں، میں تم کو دین ابراہیم کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ ایسا نہیں بولے کہ میرا یہ دین ہے نیا ہے میں پیش کر رہا ہوں، اس میں آ جاؤ آپ، پرانا جو دین، مطلب کیونکہ عرب کے لوگ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر اپنے آپ کو مانتے تھے، وہ لوگ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کرتے تھے۔ یہ نہیں بولے کہ وہ غلط تھا وہ چھوڑ دو، وہ پھر اولڈ ہے، یہ ایک نیا ورژن ہے، اس پہ ایسا کوئی نہیں دعویٰ نہیں کرے، بلکہ وہی بتائے کہ آپ جو بتا رہے میں صرف آپ کو وہی بتا رہا ہوں۔ تو پھر کر رہے کیا تھے یہاں پر؟ ایک وقت گزرنے کے بعد وہ جو دین، جو فطری دین تھا جو اللہ کی طرف سے آیا تھا، اس میں ملاوٹ ہو گئی، یا پھر چھپا دیا گیا تھا، یا پھر اس میں کچھ غلط عقائد، غلط تصورات کو شامل کیا گیا تھا۔ تو پیغمبر جب آتے تھے، کوئی رسول آتے تھے تو اس کو پیوریفائی کرتے تھے، اس کو صحیح کرتے تھے، اس میں جو غلط چیزیں شامل کی گئی ان کو الگ کر کے پیوریفائی کر کے جو دین اللہ کی طرف سے اس کو خالص بنا کر پیش کرتے تھے اور اسی کا دعوت دیتے تھے۔ تو یہاں پر ایک بات کلیئر ہو گئی کہ تمام انبیاء ایک ہی دین کی جو بات کرنے کے لیے آئے، توحید کی وہی دعوت ہے۔ ان الدین عند اللہ اسلام، اسلام کے معنی خود کو سپرد کرنا، یا پھر جو ہم اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ کے نزدیک دین یا سیدھا راستہ صرف اسلام ہی ہے۔ دین یا سیدھا راستہ جس کو ہم بولیں گے وہ اسلام ہی ہے، بولے اللہ تعالیٰ سب کے لیے، انسانوں کے لیے ہمیشہ سے جو دین پسند کیا ہے وہ اسلام ہی ہے۔ تو اسلام لفظ اسلام کے معنی کیا ہے؟ معنی ہے اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق سپرد کر دینا، سرنڈر کرنا، سبمٹ کرنا۔ اسی کو عربی میں اسلام اور سنسکرت میں دھرم کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک تصور جو پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم بتا رہے ہیں تمام دین ایک ہی، مطلب یہ تمام پیغمبر ایک ہی بولے اور سب کے اندر ایک ہی بات ہے، تو ایک غلط تصور یہ بھی آ سکتا ہے کہ تمام مذاہب کو ایک ہی بول رہے ہیں۔
تو یہاں پر ایک کلیئر کرنے کے لیے دو کانسیپٹس ہیں, ایک ہے وحدت دین اور وحدت ادیان, دو کانسیپٹس ہیں, ان کو کلیئر کر لیں گے تو ہم اس پہ صحیح پہنچ سکتے ہیں. وحدت ادیان یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ چاہے جو بھی انسان جو بھی عمل کر رہا ہے وہ جس مذہب سے ہو, جس پر اس کا عقیدہ ہو, چاہے وہ تین اللہ مطلب ٹرینٹی کو ماننے والا ہو, یا پھر کئی خداؤں کو ماننے والا ہو, یا پھر اللہ کا ایک حقیقی بیٹا ماننے والا ہو پیغمبر کو, وہ سب بھی صحیح ہیں اور تمام راستے سیدھے ایک ہی منزل کی طرف جاتے ہیں, سب لوگ کامیابی پانے والے ہیں. یہ ایک کانسیپٹ ہے, اس کو وحدت ادیان کہا جاتا ہے, جو کہ بالکل اسلام کی رو سے بالکل غلط ہے, اور ہم اس کو بالکل کنڈیم کرتے ہیں, اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ یہ بالکل بھی غلط ہے. وحدت ادیان جس کو ہے, اس کے بالکل مقابل میں ایک ہے وحدت دین. وحدت دین مطلب جو ابھی سے بتایا جا رہا ہے, دین جو شروع سے ہے اب تک وہی ہے, تمام انبیاء کا جو لایا ہوا وہی مقصد, یہی میسج تھا, اور یہ جو میسج ہے وہ تمام آسمانی کتابوں میں موجود ہے. گو کہ ان میں کئی تبدیلیاں آ گئی ہیں, لیکن آج بھی یہ میسج موجود ہے. تو ہم اس کو اٹیچ کرتے ہیں کہ وحدت دین جو ہے نا, ایک یہ چیز ہے کہ تمام کتابوں میں آج بھی توحید کی دعوت, توحید کا جو تصور موجود ہے. تو اب ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ وہ جو دعوت ہمارا طریقہ جو ہو کہ وحدت کا جو میسج ہے اس کو ہم کلیئر کریں, چاہے جس بھی آسمانی کتاب میں وہ ہے, اس کو ہم تمام غلط تصورات سے دور کر کے اس کا صحیح تصور پیش کرتے ہوئے اس کو لائیں گے تو لوگ چاہے مانے یا نہ مانے, ہمارا کام پہنچانا ہے. کسی پر زبردستی کرنا, یا کیونکہ دین زبردستی کا نام نہیں ہے, دین کسی پہ زبردستی سے نہیں تھوپا جا سکتا, اور اگر اللہ چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک دین پر قائم کر سکتا تھا. پھر امتحان کا مطلب ہی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو اپنی اپنی ایک رائے قائم کرنے کے لیے ایک آزادی دی ہے, تو وہ یہ امتحان ہے, وہ ہونا ہے. تو یہاں پر اس بات سے پورا یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ غلط کانسیپٹ ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہمارے اندر جو آج سماج میں ہم لوگوں کو جو کھیلنا پڑ رہا ہے, جو آج ہمارے لیے تنگیاں پیدا ہو رہی ہیں, ایسے قوانین سخت بنائے جا رہے ہیں, اور پھر ہم ان کی مخالفت بھی کرتے. اور ایک بات یہاں پر بولنے کی ہے, ہمارا نظریہ یہ ہے کہ دین ہمارا صحیح ہے, بدلنا ان کو ہے. اگر کوئی بائی چانس مسلمان سے کوئی اپنی سمجھ سے کوئی دوسرے مذہب میں چلے گیا, وہ ہم اتنے مخالفت کے اس کو جینے کا بھی حق نہیں ہے, اس کے اوپر کفر کا فتویٰ اور قابل قتل اس کے اوپر ہو جائے گا. تو ہم مانتے ہیں کہ ہمارا صحیح ہے, ہم نہیں کر سکتے, جبکہ اللہ نے سب کو برابر کی آزادی دی ہے. سب ایسا پیدا ہوئے اس اسلام میں تو مسلمان ہیں, وہ تو ایک سطحی چیز ہے. جب آپ سمجھ کے اگر دین میں آئے ہیں تو کسی کو بھی سمجھ کے کچھ بھی ایکسیپٹ کرنے یا پھر ماننے کی آزادی ہے. تو اس طریقے سے بھی ہم لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے, اور اپنے جو تصورات ہیں ان کو کریکٹ کرنا چاہیے. اور ریلیجیس کنورژن کوئی ایسا کوئی کانسیپٹ قرآن میں کوئی یہ لفظ اس طریقے سے نہیں ہے, بالکل بھی. صرف اصلاح ہے, بس اصلاح ہمارا کام ہے. جزاک اللہ. جی جزاک اللہ خیر. کوثر صدیقہ باجی آپ سے مخاطب تھیں. بڑا حساس موضوع ہے یہ, اور بہت ساری آیتیں جیسا آپ نے منشن کی. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کا انداز پیشکش کا یہ ہے کہ یہ وہی دین ہے جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. ذالک الدین القیم, تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے نا. ملت ابیکم ابراہیم, مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے ملت ابیکم ابراہیم, تمہارے باپ ابراہیم کا دین بتا رہا ہوں, ہے نا. اور حکم بھی دے رہے ہیں فاتبعوا ملت ابیکم ابراہیم, اپنے باپ ابراہیم کے دین کی جو ہے اتباع کرو. اور بہت ساری آیتیں ہیں, شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا گیا ہے جو ہم نے اس سے پہلے نوح علیہ السلام کے لیے کیا تھا. والذی اوحینا الیک, ہے نا, اور اسی کو ہم نے آپ کی طرف وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے. وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ, اور جو کچھ ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا وہ آپ کو دے رہے ہیں. یعنی کتنی واضح بات ہے نا.
कि वो वही दिन आपको दिया जा रहा है जो नूह अलैहिस्सलाम को, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम को आपसे पहले दिया गया था। ठीक है, तो अब फिर अब हम, मगर पेशकश का अंदाज हमारा अलग हो जाता है, और अब ये रिलीजियस कन्वर्जन के चक्कर में हम पढ़ते हैं। ठीक है, फिर अब वो कवानीन बन चुके हैं और बहुत सारे स्टेट्स के अंदर इम्प्लीमेंट भी हो चुके हैं, एंटी कन्वर्जन लॉ भी आ गया है। ये बात हमें समझ में नहीं आ रही कि एंटी कन्वर्जन लॉ कुरान के मुताबिक है, और हम जो अब तक करते आए हैं जिसकी वजह से काम मुश्किल हो गया है हमारे लिए, वो अल्लाह ने कभी भी करने के लिए कहा ही नहीं। फमन आमना व असलहा, यानी वो आयत बड़ी जामे है। फमन आमना व असलहा, लोगों को करना क्या है जब उनके सामने हक बात आ गई? हक बात मानना है, अपनी गलती सुधारना है ना, अपने आप को रिफॉर्म करना है। इस्लाह का और ज्यादा अप्रोप्रिएट यानी इंग्लिश का जो वर्ड होता है रिफॉर्म, और इसी आयत से हमने अपनी ट्रेनिंग का नाम रिफॉर्मेशन ट्रेनिंग रखा है। आपको धर्म परिवर्तन करते फिरना नहीं है, और आप डंके की चोट पर पूरे शरह सदर के साथ में ये कह सकते हैं, यानी कहीं पर भी आप चले जाइए, पुलिस स्टेशन जाइए, सीआईडी के पास जाइए, किसी महल्ले में चले जाइए, लोग पूछते हैं ना भाई, हाँ क्यों, कौन है भाई, क्यों आए आप? कई बार मतलब डरा कर भी पूछा जाता है, क्या इरादा है तुम्हारा, क्या करना चाहते हो? अब वहां अब आए बाएं शाएं, अब वो बातों को घुमा के फिरा के, नहीं वो ऐसा नहीं था, वो हम ये करने नहीं आए थे, हालांकि फिर वो करने के इरादे हैं अंदर, है ना कहीं दिमाग के कोने में होता है बैठ के लास्ट में तो इसको खींच लेना है। अब सामने से बोले कि नहीं नहीं देखो, अब हम तो बस ये एजुकेशन के लिए आए, हम सोशल सर्विस के लिए आए, वो आड़ में, है ना, वो बहानों में एंट्री जो है करने की कोशिशें कर रहे हैं। ये मक्कारी की बात होगी ना भाई, अंदर एक है बाहर एक है, आप झूठ बोल रहे हैं सामने वाले को। तो जरूरत नहीं थी इस पंचायत में पढ़ने की, है ना, क्योंकि ये करना ही नहीं था। धर्म परिवर्तन के अल्फाज कुरान मजीद में एक जगह पर आए हैं, फिरौन ने इस्तेमाल किए, उस पर पूरा लेक्चर है, इंशाल्लाह मैं उस की डिटेल जो है लिंक आप लोगों को शेयर कर दूंगा। लेक्चर की रिकॉर्डिंग में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो स्लाइड्स जो चेंज हुई तो वो रिकॉर्डिंग में नहीं आई। अलबत्ता वो जो उसकी ऑडियो है वो पूरी है, यानी वीडियो है विदाउट द वीडियो, समझे। ऑडियो को अगर आप फॉलो कर लें तो सारी आयतें आप उसमें आपको मिल जाएंगी, और प्रेजेंटेशन फिर मैं अलग से ग्रुप में शेयर कर दूंगा जो स्लाइड्स हैं, तो फिर उसमें आपको वो भी मतलब देखने को मिल जाएगा। और जो कंप्लीट डिटेल्ड स्टडी है इस टॉपिक के ऊपर कि ये धर्म परिवर्तन दरअसल करने का काम नहीं था, है ना। उल्टा अगर हमको सही फहम होता इस सिलसिले में, तो फिर गवर्नमेंट जब ये कानून बनाती तो हम उसको एक्सेप्ट करते, तारीफ करते कि मतलब ऐन कुरान के मुताबिक आपने कानून बनाया है, और धर्म परिवर्तन पॉसिबल नहीं है क्योंकि शुरू से एक ही धर्म चला आ रहा है, एक ही दीन है जो अल्लाह ताला ने हर पैगंबर के जरिए से हर मर्तबा रिवाइव किया, रिन्यू किया जब वो भुला दिया गया या उसके अंदर मिलावट हो गई, है ना। तो ये दरअसल वो बात करने का ढंग है जो पॉलिश हो जाएगा, जो हमें आ जाएगा जब हम कुरान मजीद का वो फहम जो है इंशाल्लाह हासिल कर लेंगे। तो बहरहाल यहाँ पर हम इस क्लास को, आज की क्लास को ख़त्म कर लेते हैं। 6 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं इंशाल्लाह, मतलब फिर अब इसके आगे सवाल जवाब के लिए सेशन को इंशाल्लाह हम ओपन कर लेते हैं। अच्छा ये आप जरा स्पीकर का वो करिए। ओके, मैं जूम पर अनम्यूट करने का जो ऑप्शन है, अच्छा ये जूम क्या हुआ, जूम रुक गया क्या? अपने पिक्चर पे जाए, ओके ओके, इसको मिनिमाइज कर दो जब ठीक है विजुअल पेज। ठीक है, इसको जरा फिर अपन म्यूट भी कर लेंगे ना, मेरे पास से डबल वो हो जाता है। वो नहीं रहा है, ऊपर में बोल रहा है। वो म्यूट का भी ऑप्शन नहीं आ रहा है इसमें। अच्छा मैं कर देता हूँ।
اوکے جی سوری ہمارے پاس پھر لائٹ چلے گئی تو جی آپ لوگ میں سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو پلیز السلام سوال علیکم. کریں. وعلیکم السلام. جی چلیے میں اختر بول رہا ہوں. جی اختر بھائی. جی ابھی ہم نے اچھا سنا اس میں جیسے کہ ہم 2-3 پوائنٹ ہم نے نوٹ کیا. سب سے پہلے تو ہم کہیں دعوت دینے جاتے ہیں جیسے کہ بولتے ہیں کہ نہیں ہم اپنا مقصد تو رہتا ہے کنورژن کرانے کا, مگر جب کوئی طاقت سے یا بل کے کیا کرنے آئے تو نہیں ہم پڑھانے آئے لکھانے آئے, ایسے بہانے کرنے لگ جاتے ہیں. ایسا ہم جاتے کہاں ہیں؟ ہم کو تو ایسا کہیں ملتا نہیں کہ بھائی ایسا. جی جی ہاں ہماری جان پہچان میں ہے کچھ جانے والے, بہت سارے دائیوں کے جو گروپس ہیں ان سے تعلقات ہیں, ہاں جیسے ویسے ہم ایکسپیرینسز جو ہے شیئر ہوئے صحیح ہیں. ہے. اس کے بعد بولتے ہیں کہ ہم کنورژن, ہم نے آج تک کنورژن کس کا کرایا؟ جی 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 آپ بولتے جی نہیں السلام علیکم. کنورژن کراتے ہیں کنورژن کراتے ہیں. ہم کنورژن کرائیں کہ کس نہیں, کا ہیں؟ دیکھیے اس کو ہم کنورژن سمجھتے ہیں یا نہیں, اس پر اگر ہم بات کر لیں نا کہ کرایا مطلب وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن اس پروسیس کو ہم کیا سمجھتے ہیں, ریلیجیس کنورژن سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ اس کو گھر واپسی نہیں, وہ تو دین حق ہے جو گھر واپسی بولیے, ہم تو ان کو گھر واپسی کے تحت یہی گھر واپسی تو یہی ہے کہ ہم جی اپنے گھر میں واپس آ جائیں. جی 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 ماشاء اللہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کافی کلیئر ہے پہلے سے, بعد مگر میں یہ الفاظ جو میم ہے بولی. مسلمانوں کو اور ناراض کرنے والے ہو جائیں گے. ہاں ایک میم تھی وہ ابھی جو بول رہے قابل مرتد کو قابل قتل سمجھتے ہیں. کہاں قابل قتل سمجھتے ہیں؟ کتنے مرتد پھر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے ہر دین کے ساتھ ایک کھیلا گیا ہے. دین میں تو 19-20 اچھے برے آدمی ہے, آپ اس سے مت جی سمجھیے کہ ہم پورے کے پورے پاک ہیں, کبھی ہو ہی نہیں سکتے ہیں. اب ان کے جی ایک برے کا آدمی کو لے کے وہ ہم پہ کوئی ظلم کر رہا ہے, ہم پہ زبردستی اس پہ تھوپے جا رہا ہے, آروپ پہ آروپ ہم پہ مڑے جا رہا ہے. جی جی بات یہ ہے حق گوئی. اب دیکھیے حق گوئی کرنا ہم کو حسن سلوک کے ساتھ کرنا ہے, اس کو قدم پیچھے نہیں ہٹانا ہم کو, یا ہم کو جی ٹریک چینج نہیں کرنا بھائی کہ نہیں. اگر رسول بولتے جیسے کہ اگر مان لیجیے گا کہ ہم نے کسی کو دعوت دیا اور وہ کلمہ پڑھنا کھوج رہا تو ہم اس کو پڑھائیں یا نہیں پڑھائیں, یہ بتا دیجیے ہم کو. جی جی بالکل صحیح ہے, پڑھائیں گے. پڑھا سکتے ہیں نا؟ جی جی اگر پڑھا دیے تو پھر تو ہم کنورژن کرا دیے. آپ کے اس کے جیسا سیٹ اپ جا رہا. جی وہ کنورژن نہیں ہوا نا, اصلاح ہو گئی نا. تو یہ کنورژن کون کرتے, کیسے کرتے ہیں کنورژن؟ تھوڑا اس کا تھوڑا سا بتا دیتے وہ کیسے کنورژن کر رہے ہیں. پیسہ ویسا دیتے ہیں کیا؟ نہیں وہ تو خیر مطلب طریقہ کار میں آئے گا, پیسہ دے رہے ہیں, ڈرا رہے ہیں, لالچ دے رہے ہیں, وہ تو طریقہ کار میں آئے گا. لیکن دیکھیے جو پوائنٹ ہے نا جس پر مطلب فوکس ہے کہ وہ سامنے والا وہ عیسائی ہے فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, وہ جب حق کو مان رہا ہے تو اس میں جو آئیڈیا ہمارے دماغ میں بن رہا ہے نا, ہم کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں کہ اس نے اپنا پرانا دھرم چھوڑ دیا اور پھر اس نے اسلام دھرم اپنا لیا. ہم ایسا سوچتے ہیں یا نہیں, ہے نا, اس سوال سے ہم نے بات شروع کی تھی. ہم کیا سوچتے ہیں ہم؟ تو ابھی ہم تو آپ کو بتا دیں عیسائی تھا, وہ مسلم بن گیا تو گھر واپسی کر لیا, وہی اپنے ہی دین میں رہا, تو ٹریک غلط تھا, پریورتن, اب دین دھرم کا پریورتن ہوا نا مطلب اس میں, یا نہیں ہوا پھر بھی؟ ہم تو نہیں مانتے ہیں تو ویری گڈ, آپ پہلے سے مطلب ٹھیک سوچ رہے ہیں. بھائی. وہ تو تو بہت اپنا سارے ایسے لوگ ہیں جو اس کو کنورژن مانتے ہیں, سمجھتے ہیں. یہ تو مسلمان ٹھیک ہے کنورژن, اس کو یہ تو ہے, یہ تو بولتے ہیں ہر دور میں یہی بولا جاتا ہے کنورژن. مگر بات ہے کہ کنورژن آپ کرائیے, قانون کے حساب سے کیا ہے, وہ تو آپ کنورژن کرانا کوئی یہ نہیں ہے. اگر آپ ٹھیک کنورژن ہم مان لیتے ہیں, کنورژن غلط نہیں ہے, وہ تو زبردستی بول رہا ہے کہ لالچ دے کے یہ کر کے ویسا تھوپا جا رہا ہے. نہیں کنورژن تو ہر ہاں دور میں ہوتے ہوئے آیا ہے. جی جی دیکھیے اس کو ریلیجیس کنورژن کی جو ٹرمینالوجی ہم نے دی ہے نا, دھرم پریورتن کا جو ہم نے نام دیا ہے, یہ نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں پر بھی اسلام قبول کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا. اوکے, یہ الفاظ فرعون نے استعمال کیے ہیں. اوکے, یعنی اب عیسائی کوئی ہے, وہ ٹھیک ہے, اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں, عیسائی ہے, وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نعوذ باللہ جنا ہوا بیٹا, مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی مان کر وہ عیسائی تھا, ہے نا. تو اس کے سامنے جب حق بات پیش کی گئی
تو وہ کس کے حوالے سے پیش کی گئی؟ قرآن کے حوالے سے. ہاں تو وہاں ریفرنس کس کا دیا گیا کہ مریم علیہ السلام کس کی عبادت کر رہی ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام خود کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ قرآن سے. ہاں قرآن سے ہی، مگر ریفرنس کس کا ہے؟ انہی کے وہ بڑی شخصیتوں کا ہے نا. اور انجیل کا تذکرہ ہے، انجیل کے حوالے سے بات بتائی جا رہی ہے نا. تو ان کو ہاں ہم بتایا یہ جا ریفرنس رہا ہم ہے. کوٹ کر سکتے ہیں. ہم انجیل کا بھی، انجیل تو وہ انجیل تو ہے یہاں، ہم بائبل سے بھی کوٹ کر سکتے ہیں، ویدوں جی سے ہر چیز سے ہم کوٹ کر سکتے ہیں. جو صحیح ہاں چیز ہے اس کو لینے میں یہ نہیں ہے. قرآن ہاں پچھلی کتابوں کا محافظ ہے. ہم قرآن کو غور کیے جی تو قرآن اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ یہ پچھلی کتاب جتنی کتاب ہے اس کا محافظ قرآن ہے. جی جی جو اس بالکل میں صحیح. صحیح تھا، جو یہ ہے جس کو لوگوں نے رد و بدل کیے، پھر سے ریسٹور قرآن کیا ان سب کو. جی جی. تو اب اس میں جو چیز غور طلب ہے نا، تو ان کو عیسیٰ علیہ السلام کا ریفرنس جو دے رہے ہیں اور انہی کے حوالے سے جو توحید بتا رہے ہیں، ہے نا، تو یہ کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین نہیں دے رہے ہیں، بلکہ وہی تعلیمات دے رہے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، بے شک. ہے نا. تو وہ لوگ اپنی کھوئی ہوئی سچائی پر لوٹ رہے ہیں. انہیں یہ دین اپنا ہی محسوس ہوگا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی سچی تعلیمات پر انہیں آنا ہے. دیکھیے غلطی ہم سے یہ ہوئی ہے نا کہ ہم دعوت ہم کو انہی کو زبان میں دینی چاہیے. کتنی بہترین لفظ ہے گھر واپسی. ہم کو گھر واپسی بول کے جانا ہے. جی جی جب ہم سنیں گھر واپسی تو ہم تو گھر واپسی گھر واپسی تو ہم کریں گے. چلیے آئیے جی ہم گھر واپسی کریں. ایسا جی کر کے جی ہم گھر واپسی کر سکتے. بہترین لفظ ہے، صحیح بات ہے کہ ہم بہت گھر اچھا. اپنا گھر کو چھوڑ کے کہیں اور چل گئے ہیں، پھر سے واپس جی ہم اپنے گھر آ گئے. کیا بڑی بات ہے. جی جی بالکل صحیح. جزاک اللہ. جی جی السلام اور کوئی السلام علیکم. جی میں السلام قیصر علیکم. کل میں بول رہا ہوں. مسعود بھائی، وہ جو ایک سلائیڈ تھی نا جس میں ہم نے بتایا تھا کہ آئی ڈونٹ نو، جی وہ جی وہاں پہ سورہ بنی اسرائیل لکھا ہوا ہے آپ نے، وہ سورہ الاسراء کی آیت ہے. اوکے ایک تو اچھی یہ بات ہے. تھا. آپ ذرا مجھے میسج بھی کر دیں قیصر بھائی. جزاک اللہ. السلام علیکم. جی ایک چیز اور میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، اگر آپ اجازت دیں تو. جی جی ضرور. جی شکریہ. جی یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے، ایک چھوٹا سا اگزامپل میں شیئر کروں گا. میں جہاں پہ رہتا ہوں یہاں پہ 95% نان مسلم ہے. تو میں یہ دیکھتا تھا جب بھی کوئی ہماری میٹنگ ہوتی تھی تو ایک RSS کے صاحب ہیں، تو اگر میں کچھ بولتا تھا وہ میری طرف الگ عجیب سی نگاہوں سے دیکھتے تھے، یا چپ کرانے کی کوشش کرتے تھے، یا مطلب توجہ نہیں دیتے تھے. ٹھیک ہے. تو لیکن میں نے ان کی بات کا برا نہیں مانا. میں مطلب لگاتار بات کرتا رہا، ان سے کوشش کرتا رہا. تو یہ ابھی اس کا نتیجہ یہ نکلا، 1-1.5 مہینے کے بعد وہ میرے اتنے اچھے دوست بن گئے کہ اب اپنے گھر پہ بھی بلاتے ہیں. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. تو یہ ایک چھوٹا سا اگزامپل ہے. جو ابھی آپ نے ایک آیت بتائی تھی سورہ حامیم کی، ٹھیک ہے، جس جی میں یہ کہا تھا کہ وہ لوگ آپ کے جو دشمن ہیں وہ آپ کے دوست بن جائیں گے. تو جی میرے جی کو اس وقت یہ آیت نہیں معلوم تھی، یہ تو آج معلوم ہوئی ہے. میں تو ایک جنرل اخلاقی اعتبار سے ان سے اس طریقے سے بیہیویئر کر رہا تھا. لیکن آپ یہ دیکھیے جو اللہ تعالیٰ نے رزلٹ بتایا وہ نکل کے آیا کہ وہ لوگ آپ کے دوست بن جائیں گے. الحمد للہ الحمد للہ. تو مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ہم کل بھی بات کر رہے تھے اخلاق والی، تو جی اخلاق کی بہت امپورٹینس ہے. کیونکہ دیکھو کسی کو دعوت دینے کے لیے اس کے قریب ہونا بہت ضروری ہے. اور قریب آپ کیسے ہوں گے اس سے؟ قریب آپ اچھے اخلاق سے ہی ہو سکتے ہیں کسی بھی آدمی کے. آپ پہلے اخلاق اچھا کریں گے، اس کی قربت حاصل کریں گے، اس کے بعد اپنی بات اس کے سامنے رکھ سکیں گے تو وہ سنے گا. تو جو ہم کل بات کر رہے تھے، اس لیے میں مطلب وہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اخلاق کی کتنی امپورٹینس ہے. یہ پریکٹیکلی میں دیکھ چکا، اور یہ جی سورہ حامیم کی آیت میں بھی آیا ہے، وہاں سے بھی مطلب واضح ہو رہی ہے یہ بات. الحمد للہ الحمد للہ. جزاک اللہ جزاک شکریہ. اللہ. جی اوکے چلیں. السلام علیکم. علی ساتھیوں السلام وقت علیکم. ہو چکا ہے. بہت سارے ہمارے ساتھی جی چلیں. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی اگر اللہ نے موقع دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
and